बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं अपने तमाम मुसलमान भाइयों से एक नहायत ही अहम बात करने जा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि तमाम मुसलमान भाई नहायत तवज्जो से सुनेंगे भी और सुन कर के इसके ऊपर गौर व फिक्र करेंगे। और अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने चाहा, इंशाअल्लाह ताला अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने चाहा तो ज़रूर आपके दिल में ये बात घर घर जाएगी और ये जान लेने के बाद ये यकीनन आप इस हक़ाइक़ तक पहुँच जाएंगे कि आज पूरी उम्मत मुसलमान बिलख़सूस जो है वो यहूद व नसारा की ग़ुलाम किस वजह से बनी हुई है। तो मैं वजूहात की बात नहीं करूँगा, मैं सिर्फ़ एक वजह की बात करूँगा। एक रीज़न ही है, एक वजह है, ताकि आपको समझने में इंशाअल्लाह ताला नहायत आसानी होगी। देखें, अभी पूरी कौम जो है वो जितने भी ये जज हजरात जो हैं, जो कि हमारे मुल्क की सुप्रीम जो मतलब पावर होती है, मतलब ये कुछ भी फैसला दें तो उसके ऊपर आर्मी भी जो होती है, मतलब हर अदारा जितना भी है, जितने भी कौमी अदारे हैं तमाम उसके ऊपर अमल करते हैं। अवाम उसको मिनवन मान लेती है, ठीक है ना, क्योंकि वो सुप्रीम ताकत रखते हैं। सुप्रीम कोर्ट जो होती है, ठीक है, सबसे आला बेहतरीन जो होती है, उसके ऊपर कोई नहीं है। अच्छा, अब ये है कि अब सुप्रीम कोर्ट के जितने भी जज हजरात हैं जिन्होंने ये आसिया मलऊना को रिहा किया और इसके हक में फैसला दिया, और पूरी कौम जो है वो इन जजों को लान तान कर रही है, बुरा भला कह रही है, गालियां निकाल रही है और अदारों को बुरा भला कह रही है, और उन्हें कोई भी मतलब जो शख्स है जो दर्द दिल रखने वाला मुसलमान मोमन मुसलमान भाई है वो इसको अच्छा नहीं समझ रहा। इंतहाई गम व गुस्से के साथ वो भरा हुआ है और जो जिसके मुंह में आता है वो इन पे लान तान कर रहा है। और दूसरी तरफ जो हमारे मुल्क के मुंतखब जो वज़ीर आज़म है, वो किस तरह से वज़ीर आज़म बने वो एक लंबी कहानी है। बहरहाल मतलब ये कहने का कि उस शख्स को भी पूरी कौम जो है वो गालियाँ निकाल रही है, कोई गधा बना रही है, और कोई पता नहीं क्या सूअर के साथ उसकी शक्ल जोड़ दी है, कोई बंदर के साथ, और कोई पता नहीं मतलब हिंदुओं के साथ उसकी मुशाहबत कर रही है कि तशबीह दे रही है कि ये इस तरह का है बंदा। तो अब ये चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ आप ज़रा जहन में बैठाते जाइएगा। और ऊपर से महंगाई और जो वो झूठे दावे कर रहे हैं, जो झूठ बोलते हैं हम ये कर देंगे, ये ऐसा हो जाएगा, ये जो पुरानी हुकूमतें करती गई वो ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। तो चूँकि इतनी उम्र नहीं थी हमारी और हमें इसका अंदाज़ा नहीं था कि हम लोग किस निज़ाम का हिस्सा हैं और ये निज़ाम किस तरह से किस वजह से चल रहा है। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का करोड़ा शुक्र है कि जब अल्लाह के किसी ख़ास वली की संगत में हम लोगों ने चंद लम्हे गुजारे हैं, अल्लाह के वली की संगत में हम लोगों ने कुछ अरसा गुजारा और वहाँ से अल्लाह वालों ने हक़ाइक़ हमें कुरान व हदीस के हवाले से बताए, समझाए कि उम्मत मुसलमा जो है वो ऐसे हुआ करती थी, उनका निज़ाम ये हुआ करता था, उनके साथ इस तरह के मामलात वो किया करते थे लोगों के साथ, और इंसाफ के इस तरह के उन्होंने तराजू कायम कर रखे थे। मतलब एक अनगिनत मतलब उनके औसाफ की एक फहरिस्त है जो यहाँ पर मतलब बताना मकसूद इसलिए नहीं है कि वक्त बहुत हो जाएगा, आप साथियों का भी वक्त है जो आप सुन रहे हैं। तो मैं अर्ज़ ये करना चाह रहा था कि आप खुद आप गौर कीजिए कि इस वक्त जितने भी हुकूमती अदारे हैं, चाहे वो फ़ौज हो जाए, अदलिया हो जाए, हुकूमती मतलब तर्जुमान हो जाए, कोई भी हो जाए, उन सब को लान तान और पता नहीं कौन कौन से अलकाब से नवाजा जा रहा है। तो इन तमाम सूरत हाल के ऊपर मैं पूरी अपनी कौम को, अपने मुसलमान भाइयों को ये एक पैगाम देना चाहता हूँ कि खुदा के लिए आप थोड़ा सा होशमंदी के साथ, थोड़ा सा गौर व फिक्र के साथ, थोड़ा सा ईमान दिल के अंदर जगा करके नहायत ही खलूस नीयत के साथ इस बात को समझें कि गाड़ी जो है ना, गाड़ी पेट्रोल के साथ चलती है, ठीक है, हंडिया जो है वो आग की तपश के साथ पकती है। ऐसे ही है ना कि हर फेल के पीछे, हर अमल के पीछे एक इल्म होता है, एक इल्म कारबंद होता है। उस इल्म की रोशनी में
پھر عمل جو ہے نا وہ اپنے معاملات جو ہے نا وہ ادا کرتا ہے. یہ مثال کے طور کے اوپر میں آپ کو مثال جیسے دی کہ اگر کوئی بندہ کراچی جانا چاہتا ہے تو یقیناً وہ پہلے اس کے بارے میں معلومات لے گا کہ کراچی جانے والی بس کون سی ہے, گاڑی کون سی ہے اور ہوائی جہاز کون سا جا رہا ہے. وہ اس کے بارے میں معلومات لے گا, انفارمیشن لے گا, اور پھر جا کر کے اس گاڑی میں, یہ جہاز میں, جو بھی اس کے پاس ذرائع ہے اس کے ساتھ وہ استعمال کر کے وہاں پہنچے گا. ٹھیک ہے نا, پہلے اس کے بارے میں معلومات لے گا, اور وہ جو معلومات اس نے لی ہوتی ہے اگر تو ہوگی درست تو وہ ڈیفینیٹلی وہ یقینی طور پہ وہ اپنی منزل پہ پہنچ جائے گا جو اس کو درست معلومات حاصل ہوئی. تو اگر اس کو کسی نے غلط گائیڈ کر دیا تو وہ پھر اپنی منزل پہ نہیں پہنچ سکے گا. تو اسی طرح سے ہمیں کوئی بھی چیز جو ہمیں ہمارے علم میں ہے نا وہ عملی طور کے اوپر کام اسی وقت درست کرے گی اگر ہمارے پاس علم جو ہے نا وہ درست ہوگا. اگر علم ہمارے پاس غلط ہوگا تو ہمارے عمل کے اندر بھی درستگی نہیں آ سکتی, یہ محال ہے. تو اسی طرح آپ دیکھیں جتنے بھی حکومتی ترجمان ہیں, جتنے بھی جو میں نے ابھی گنے ہیں, جج ہیں, فوج, یہ پولیس, یہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں, ہر طرف لان تان ان کو ہو رہی ہے, برا بھلا ان کو کہا جا رہا ہے, اور پتہ نہیں کون کون سے لقبات ان کو نوازا جا رہا ہے. تو یہ ان سب کا قصور نہیں ہے پیارے مسلمان بھائیوں, ان سب کا قصور نہیں ہے. وہ ایک کہاوت ہے کہ برے کو نہ مارو, برے کی ماں کو مارو. یہ جتنے برے لوگ ہیں نا, یہ جتنے بھی ہمارے حکومتی ترجمان جنہیں ہم برا کہتے ہیں, گالیاں دے رہے ہیں, پتہ نہیں کن کن القابات سے نواز رہے ہیں, یہ برے نہیں ہیں. یہ تمام ہمارے مسلمان بھائی ہیں, لیکن ان کو اتنے گندے القابات سے کیوں نوازا جا رہا ہے, اس کی وجہ تلاش کیجئے. یہ حقیقت میں یہ برے لوگ نہیں ہیں, یہ بہت اچھے لوگ ہیں, مسلمان ہیں, کلمہ پڑھتے ہیں. اور کلمہ پڑھنے والا جو مسلمان ہوتا ہے, مومن ہوتا ہے, وہ دنیا کے تمام کافر, دنیا کافروں سے بھر جائے تو وہ کافر جو ہیں وہ ایک طرف اور ایک مومن مسلمان ایک طرف. اتنی شان ہے ایک مومن مسلمان کی. تو یہ سارے کلمہ پڑھنے والے ہیں, یہ برے لوگ نہیں ہیں. تو پھر اب کیا وجہ ہے کہ یہ ان کو کتا کہا جا رہا ہے, ان کو سور کہا جا رہا ہے, خنزیر کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے, گدھے اور پتہ نہیں کن کن چیزوں کے ساتھ ان کو جوڑا جا رہا ہے. تو یہ سوچیں کہ ان کو ان مقامات تک کون سی چیز لے کر آئی ہے. اتنے گندے القابات کے یہ اگر متحمل ہو رہے ہیں تو اس کی وجہ کیا بنی. ان کے جو عمل ہیں ان کے پیچھے علم کون سا ہے. یہ جو آج عملی طور پہ ہمیں جو تمام برائیوں کے منبع بن کے, حتیٰ کہ پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو گستاخ عورت ہے ان کو چھوڑنے کے لیے یہ راضی ہو گئے اور ان کو عزت سے بری کر دیا ان لوگوں نے. تو یہ کون سی ایسی وجہ تھی کہ جس وجہ نے ان کو اس مقام پر پہنچا دیا, اس فیصلے کرنے پہ مجبور کر دیا کہ ایک گستاخ عورت کو انہوں نے باعزت بری کر دیا. فوج خاموش, عدلیہ خاموش, پوری ہمارے پاکستانی ادارے, پوری ایجنسیاں خاموش, حکمران خاموش. تو ایسی کیا وجہ ہوئی, کس وجہ نے ان کو خاموش کر دیا, وہ وجہ کیا ہے. دیکھیں ساتھیوں, میں وجہ کی طرف آتا ہوں. دیکھیں اصل میں وجہ یہ ہے کہ یہ جتنے بھی حکومتی عہدے داران ہیں, جتنے بھی فوج ہے, جتنے بھی آرمی کے آفیسرز ہیں, عدلیہ کے ہیں, نیوی کے ہیں, فضائیہ کے ہیں, وابڈا کے ہیں, واسا کے ہیں, مطلب جتنے بھی جملہ ہمارے ملک کے جتنے بھی ادارے ہیں, اگر ہر جگہ کرپشن ہے نا, ہر جگہ انارکی ہے, کرپشن ہے, قتل و غارت گری ہے, دھوکہ فریب, جھوٹ, رشوت, پتہ نہیں حسد, کینہ, بغض, ہر چیزیں جو آج پنپ رہی نا ہمارے معاشرے میں, ان تمام برائیوں کی وجہ صرف ایک ہے, اور وہ وجہ ہے ایجوکیشن سسٹم. اس لیے میں کہہ رہا تھا کہ ان لوگوں کو غلط نہ کہیں. یہ جو کر رہے ہیں, انہوں نے جو پڑھا ہے, جو علم لیا ہے, یہ اس کا عملی مظاہرہ کر رہے ہیں. انہوں نے جو پڑھا ہے یہ وہی کر رہے ہیں. انہوں نے جو سیکھا ہے یہ اسی کا پریکٹیکل ہمارے سامنے پیش کر رہے ہیں.
ان میں ان کا قصور نہیں ہے، اس تعلیم کا قصور ہے جس تعلیم سے یہ لوگ آراستہ ہیں، جس تعلیم کو لے کر کے انہوں نے اپنا سر سے لے کے پاؤں تک پورا حلیہ جن لوگوں کی طرح کا بنا رکھا ہے، یہ انہی کی تعلیم لے کر کے یہاں پہنچے ہیں۔ تو جب تک وہ کہتے ہیں نا کہ برے کو نہ مارو، برے کی ماں کو مارو، برے کو نہ مارو، اگر یہ لوگ برے ہیں ان کو مت برا کہو، ان کے پیچھے جو ان کی ماں ہے جنہوں نے اس کو جنم دیا، مثال کے طور پہ جو انہوں نے تعلیم پڑھی، جو حاصل کیا، جو حاصل کرنے کے بعد انہوں نے اس مقام تک پہنچے اور پورے معاشرے کے سسٹم کو چلا رہے ہیں، تو سمجھیے کہ جو گندی تعلیم انہوں نے حاصل کی، جو کہ جانوروں سے بدتر لوگوں کی ہے، یہود و نصارہ جو کافر ہیں، اللہ رب العزت نے ان کو قرآن مجید میں جانوروں سے بدتر فرمایا ہے۔ تو جو بدتر لوگوں کی تعلیم ہے، تو بدتر لوگوں کی تعلیم لینے کے بعد آپ کا کیا خیال ہے کہ بدتر جو لوگ ہیں، جو اپنی ماں کے ساتھ، اپنی بہن بیٹی کے ساتھ، اپنی بہو کے ساتھ، اپنی چاچے تائے ماموں، ان کے معاشرے میں تو یہ کنسیپٹ ہی نہیں نا ان رشتوں کے، لیکن میں ایک سمجھانے کے لیے بات کہہ رہا ہوں، وہ اپنی ماں بہن بیوی بیٹی کے ساتھ جب منہ کالا کرتے ہیں اور منہ کالا کرنے کے بعد اس کالک کو ویڈیو میں محفوظ کرتے ہیں اور محفوظ کرنے کے بعد وہ پوری دنیا کو دکھاتے ہیں، جب ہم ایسے درندے جانوروں سے بھی بدتر لوگوں کی تعلیم لیں گے، یہ ہمارے تمام ادارے جب تعلیم لیں گے، تو تعلیم لینے کے بعد آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ کام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جیسے کریں گے؟ کیا وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جیسے کام کریں گے؟ کیا وہ خلیفۃ المسلمین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جیسے حکومت چلائیں گے؟ کیا وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جیسے حکومت چلائیں گے؟ سوچیں نا، غور کریں۔ میں نے آپ کو اتنی بڑی بات بتا دی ہے، خدا کے لیے اس بات کو سوچیں، غور کریں کہ جس کی تعلیم ہوگی عمل بھی تو اسی کا عام ہوگا نا۔ تعلیم ہم نے جب جانوروں سے بدتر لوگوں کی لیتے چلے جا رہے ہیں، اور بلکہ لیتے ہی نہیں چلے جا رہے ہیں، آج ہر دوسرے مسلمان مومن جو اپنے آپ کو کہتا ہے مسلمان، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کلمہ پڑھتا ہے، بلکہ وہ تمام مسلمان جو کہ ججوں کے اس فیصلوں کے اوپر سیخ پا ہیں، برہم ہیں، انتہا درجے ان کے دل جو ہیں وہ زخمی ہیں، وہ رو رہے ہیں، اور جو پیچھے یہ ساہیوال کا واقعہ ہوا اس کے اوپر لوگ رو رہے ہیں، دل میرا بھی خون کے آنسو رو رہا ہے، ہم تمام سوچ رہے ہیں، غور کر رہے ہیں، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کی یہی ہے کہ جو تعلیم لی گئی ہے وہ اس کا عملی مظاہرہ کر رہے ہیں۔ تو تعلیم جب جانوروں سے بدتر لوگوں کی ہوگی تو عمل میں کیسے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نظر آئے گی؟ کیسے اللہ کریم کے احکامات جو ہیں وہ ہمیں عملی طور کے اوپر ہمیں وہ دکھائی دیں گے؟ تو اصل میں بنیاد جو ہے، اب جتنے بھی مسلمان ہیں اب غور کریں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ گستاخ رسول نہ بنے، کسی کو بیجا قتل کرنے والا نہ بنے، کوئی اس کی گردن کے نیچے سور کی گردن نہ لگائے، سور کا دھر نہ لگائے، کھوتے کا، گدھے کا اور مختلف جانوروں کا ہندوؤں کے ساتھ تشبیہ نہ دے، تو اپنے بچوں کو دین اسلام کے ساتھ جوڑیں، اسلامی تعلیمات کے ساتھ جوڑیں۔ یہ سکول، کالج، یونیورسٹیاں جو ہیں یہ کھلے تو ہمارے ہی ملک کے اندر ہوئے ہیں، لیکن ان کے اندر جو پڑھایا جا رہا ہے وہ سلیبس ہمارا نہیں ہے، وہ نظام ایجوکیشن ہمارا نہیں ہے۔ اب غور کریں میری باتوں کے اوپر پیارے بھائیوں کہ یہ جو ہمیں تعلیم دی جا رہی ہے یہ جانوروں سے بدتر لوگوں کی ہے، اور اسی وجہ سے معاشرہ درندگی کا ہمیں کھلی طور کے اوپر منظر کشی کرتا دکھائی دیتا ہے۔ تو اگر تو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے جو آج پوری مشینری کو ہم لوگ برا بھلا کہتے ہیں، پتہ نہیں کون کون سے گندے القابات سے نوازتے ہیں، ہماری نسلیں ان چیزوں سے بچ جائیں، تو اپنے بچوں کو اسکول کالج کی تعلیم سے بچا لیں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کیا فرماتے ہیں؟ اور اہل کلیسا کا یہ نظام تعلیم ایک سازش ہے فقط دین و مروت کے خلاف، گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، سکول و کالج نے تیرا، اب آئے کہاں سے صدا لا الہ الا اللہ۔ جب ہم لوگ
علم ہی ماں کے ساتھ بہن بیٹی کے ساتھ زنا کرنے والوں کا لے رہے ہیں، ان کا ترتیب شدہ لوڈ میں کالے کا آج تک چلتا آ رہا ہے سسٹم سارا، تو ہم کیسے سوچ سکتے ہیں کہ ہماری بہن بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت اپنا کے گھر میں بیٹھ جائے؟ ہمارے دادے پردادوں نے کبھی نام تک نہیں سنے تھے، مدر ڈے، فادر ڈے، ٹیچر ڈے، روز ڈے، ویلنٹائن ڈے۔ اب غور کریں کہ جو میں آپ کو یہ باتیں بتا رہا ہوں، اب تصور میں جائیں، تصور کریں، غور کریں، غفلت کی نیند سے بیدار ہو کر سوچیں کہ ایک طرف ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ، اگر میں سنی ہوں تو کسی وہابی کے پاس پڑھنے نہ جائے، اس کے مدرسے میں نہ جائے، یا دیوبندی، یا اسی طرح شیعہ، یہ جتنے بھی باہر جو آج فتنے مذاہب آج بن چکے ہوئے ہیں، کوئی بھی نہیں چاہے گا کہ میں اپنے بچے کو کسی اینٹی مذہب کے مدرسے سے پڑھاؤں۔ لیکن کبھی غور کیا ہم نے کہ ان سب کے بچے اسکولوں کالج میں اکٹھے ہیں، یونیورسٹیوں میں اکٹھے ہیں، بچے ہی نہیں بچیاں بھی اکٹھی ہیں۔ عورت کو جو کہ پردہ ہے ہی پردہ، عورت کا مطلب ہی پردہ، چھپائی جانے والی شے، اس کو آج ہم لوگ اس حالت میں پہنچ چکے ہیں کہ اپنے ہاتھوں جا کر کے انہیں چھوڑ کے آتے ہیں ان اداروں میں جہاں پر جانوروں سے بدتر لوگوں کا نظام ہے۔ تو سوچیں کہ کیسے ہماری بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا نقشہ پیش کرے گی، کیسے بچہ ہمارا محمد بن قاسم، ٹیپو سلطان، صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جیسے کردار کشی کا ہمیں منظر دکھائے گا۔ تو یہ جو کافروں کی سازش ہے، اس کو سمجھیے، یہ ایک سازش ہے فقط دین و مروت کے خلاف۔ تو اس سازش کو جب تک ہم نہیں سمجھیں گے، اگر ہم چاہتے ہیں واقعی سچے دل سے ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے، تو اپنے بچوں کو ان اداروں سے نکالیں اور ان کو سب سے پہلے دین اسلام کی تعلیم دیں۔ ہمارے اسلام کے اندر بتائیں تو کوئی سوچے، مجھے کوئی بتائے بندہ کہ ہمارے اسلام کی تعلیمات کے اندر کس چیز کی کمی ہے، کوئی ایک کمی تو بتائے کہ یار ہمارے قرآن مجید کے اندر اس چیز کی کمی ہے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو دین ہمیں عطا فرما کے گئے ہیں وہ مکمل نہیں ہے۔ کیا ہم ایسا سوچ بھی سکتے ہیں، تصور بھی کر سکتے ہیں؟ ہماری تعلیم دنیا کی تمام تعلیموں سے اعلیٰ تعلیم ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، اور آپ جو ہمیں چیز عطا فرما کر کے گئے ہیں وہ قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے رحمت ہے، نہ صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ کافر بھی اگر ہماری تعلیمات جو ہم آج یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے کچھ تعلیمات جو ہیں وہ کافروں نے لیں اور وہ دیکھیں وہ کلمہ پڑھ لیں تو ہم سے آگے چلے جائیں گے، وہ ہم سے اچھے مسلمان بن جائیں گے، تو آپ سوچیں کہ انہوں نے چند چیزیں پکڑیں اور ہم کس حد تک ان کو القابات دینے کو تیار ہو گئے کہ اگر وہ یہ کر لیں تو وہ یہ ہو جائیں گے۔ تو دین تو ہم لوگ تو دین کے اندر ہیں، ہم لوگ تو کلمہ پڑھتے ہیں، ہم لوگ تو دین کے اندر ہیں، ہم لوگ تو کلمہ پڑھتے ہیں، وہ تو دین سے باہر ہیں۔ تو ہم لوگوں نے اگر اپنے دین اسلام کو نہیں پڑھنا تو پھر کنہوں نے پڑھنا ہے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ آج آواز علم ہمیں یہ بلند کرنا چاہیے، یہ حق کی آواز بلند کرنی چاہیے کہ جتنے بھی اسکول کالج یونیورسٹیاں ہیں ان کو بند کر دیا جائے، نہیں تو یہ جو جتنے بھی القابات آپ ان لوگوں کو دے رہے ہیں، پوری حکومتی مشنری کو نیچے سے نیچے تک جو بھی آپ دیکھ لیں معاشرے میں سے ہر طرف برائیاں پھیل چکی ہیں، یہ سارا کچھ جو بھی ہو رہا ہے نا یہ تعلیم کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں تعلیم اچھی ہوگی تو ذہن اچھا بنتا ہے، ذہن اچھا بنتا ہے تو انسان اچھا بنتا ہے، انسان اچھا بنتا ہے تو معاشرہ اچھا بنتا ہے، معاشرہ اچھا بنتا ہے تو نظام اچھا بنتا ہے۔
الحمدللہ الحمدللہ ہماری تعلیم اچھی تعلیم پانے کے بعد مومن مسلمانوں کے ذہن اچھے بنتے ہیں، ان کے اندر برائی نہیں آتی، ان کے اندر فحاشی اور ریانی بغیرتی اور اس طرح سے جھوٹ دھوکہ بے ایمانی غیبت حسد لالچ نہیں آتا۔ پھر جب ذہن اچھا بنتا ہے تو وہ سراپا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے اندر سنت کے اندر وہ ڈھل جاتا ہے، سر سے لے کے پاؤں تک وہ مومن مسلمان دکھائی دیتا ہے کہ یار یہ مومن مسلمان ہے۔ چہرے پہ داڑھی مبارک سے جاتا ہے، سر پہ ٹوپی مبارک یا ماما شریف پہنتا ہے، لباس اسلام کے مطابق پہنتا ہے۔ تو جب وہ اچھی تعلیم لیتا ہے، اس کا اچھا ذہن بنتا ہے، پھر وہ خود اچھا تیار ہو جاتا ہے، پھر وہ جس معاشرے میں رہتا ہے وہ معاشرہ پھر اچھا بن جاتا ہے۔ پھر ہمارا معاشرہ جب سب سے اعلیٰ معاشرہ اسلام کے اندر مسلمانوں کا ہے، اور پھر جب وہ مسلمان معاشرہ اچھا بناتے ہیں تو پھر نظام تو ہمارا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں عطا فرما کر گئے ہوئے ہیں، وہ بھی سب سے اچھا۔ تو اسلام تو ہے ہی اچھا۔ تو جب تک ہم لوگ اپنے اسلام کی تعلیمات کے ساتھ نہیں جڑیں گے، اسلامی تعلیمات کے ساتھ جڑ کر کے ہم اپنے پیکر کو اپنے سرتا پا اسلام کے اندر ڈھلیں گے نہیں، تو پھر کیسے ممکن ہے کہ تبدیلی آئے گی؟ جب تک یہ اسکول کالج یونیورسٹیاں بند نہیں ہو جاتی، اور تب تک جب یہ پہلے تو یہ بند کر دی جائیں ساری، فی الفور یہ ساری بند کر دی جائیں اسکول کالج یونیورسٹیاں، اور جتنے بھی علماء اکرام ہیں، علماء حق جتنے ہیں، وہ مل بیٹھ کر کے اپنا اسلامی تعلیمات کے اوپر مبنی قرآن و حدیث کے ساتھ مزین کردہ اپنا مسلمان اپنا غیر کا نہیں اپنا نظام تعلیم ایجوکیشن سسٹم نصاب ترتیب دیں۔ جب وہ ترتیب دے دیں تو پھر وہی ایک نظام تعلیم، ایک ایجوکیشن سسٹم، ایک نصاب پورے ملک کے اندر پڑھایا جائے، سکھایا جائے، انشاءاللہ تعالی وہ تمام چیزیں جو ایک مسلمان کے دل میں ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ میرا وطن ایسا ہو، میں چاہتا ہوں میرے مسلمان بھائی ایسے ہوں، میں چاہتا ہوں میرے حکمران ایسے ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میرے یہ ادارے ایسے ہوں، میں چاہتا ہوں کہ ہماری بہنیں بیٹیاں ایسی بن جائیں، تو وہ صرف اور صرف تعلیمات اسلامیہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے، تو وہ صرف اور صرف تعلیمات اسلامیہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اس کے بغیر ناممکن ہے، محال ہے اس کے بغیر۔ ہم لوگ لاکھ کوشش کر لیں، ان کو برا کہتے جائیں گے، برا کہتے جائیں گے، برا کہتے جائیں گے، ان کے برا کہنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ممتاز قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو پھانسی دی گئی، اور کچھ علماء کرام نے احتجاج کیا کہ زاہد حامد کو ہٹا دیا جائے، استعفیٰ لے لیا جائے، استعفیٰ لے لیا گیا، ہٹا دیا گیا۔ کیا ہوا؟ اس بندے کا قصور ہی کوئی نہیں تھا۔ بات کو سمجھے ساتھیوں، میں جس تناظر میں بات آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ سمجھے بات کو۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جس سسٹم کا حصہ تھا وہ تو تب بھی چل رہا تھا، اب بھی چل رہا ہے۔ تو سسٹم نے زاہد حامد دیا تھا، زاہد حامد نے سسٹم نہیں بنایا ہوا۔ تو سسٹم نے زاہد حامد دیا تھا، زاہد حامد نے سسٹم نہیں بنایا ہوا۔ یہ سسٹم چل رہا ہے، جنہوں نے بنایا ہوا ہے، یہود و نصارہ نے ہمارے اوپر جو مسلط کیا ہوا ہے، یہ سسٹم زاہد حامد کے دور میں بھی تھا وہی، اور آج بھی وہی سسٹم چل رہا ہے۔ اور اسی سسٹم کی روشنی کے اندر یہ جتنے بھی ہمارے حکمران ہیں، وزیر ہیں، مشیر ہیں، یہ جتنے بھی ناظم ہیں، ایم پی ایم این ایس جو ہیں، یہ جتنے بھی ہمارے وکیل ہیں، جج ہیں، ایڈوکیٹ ہیں، جتنے بھی یہ میجر جنرل کرنل، یہ جتنے بھی الغرض جتنے بھی ادارے ایجنسیاں جو لوگ ہیں، یہ سبھی اسی تعلیم کی پیداوار ہیں، اسی سسٹم کی پیداوار ہیں۔ تو پھر وہی بات مجھے کہنی پڑے گی، تعلیم جب جانوروں سے بدتر لوگوں کی ہے، اور پھر وہ جانوروں سے بدتر جو لوگ ہیں وہ اپنے اس سسٹم کی حفاظت بھی کر رہے ہیں، اس سسٹم کی حفاظت بھی کر رہے ہیں، اور اس طرح سے کر رہے ہیں۔ اب غور کیجئے گا میری بات کے اوپر ساتھیوں،
کہ ایک مالی جب باغ میں ننا سا پودا لگاتا ہے نا تو اس کے ساتھ ایک چھوٹی سی چھڑی باندھ دیتا ہے، چھڑی گاڑ دیتا ہے ساتھ اس کے سہارے کے لیے، تاکہ یہ ننا سا پودا سیدھا پروان چڑھے، دائیں بائیں نہ گر جائے کہیں، اس کو سہارا ملے، آندھی طوفان بارش جو نا اس کو گرا نہ دے کہیں. تو وہ پھر جیسے آہستہ آہستہ بڑھتا ہے نا تو پھر بڑھتا بڑھتا وہ پھر ایک تناور درخت بن جاتا ہے، پھر اتنا مضبوط وہ درخت بن جاتا ہے کہ پھر وہ دوسروں کے لیے سہارا بنتا ہے، دوسروں کے لیے وہ سایہ فراہم کرتا ہے، پھل دیتا ہے، لکڑی، مطلب وہ مکمل جو سراپا ہے جو نا وہ دوسروں کے لیے فائدہ مند ثابت ہو جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اسی طرح سے پوری امت مسلمہ بالعموم اور پاکستان بالخصوص کافروں نے جو اپنا ایجوکیشن سسٹم کا بیج ہماری فصلوں کے اندر، ہماری امت مسلمہ نسل نو کے اندر بویا ہوا ہے نا، اس کی حفاظت بھی وہ خود ہی کر رہے ہیں. لیکن افسوس افسوس صد افسوس، دکھ کے ساتھ، اللہ کی عزت کی قسم دکھ کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ وہ جو انہوں نے بیج بویا تھا نا لارڈ میکالے نے، وہ بیج بڑھتا 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 آج تناور درخت تو بن گیا، لیکن افسوس کہ ہم اسے جڑ سے اکھاڑنے کی بجائے اب ہم خود ہی اس کی حفاظت پہ مامور ہو چکے ہیں. اب ہم خود ہی اس کی حفاظت پر مامور ہو چکے ہیں، اور اس طرح سے ہم لوگ اس کی حفاظت کر رہے ہیں کہ اب اس کی شاخیں، اس کی ٹہنیوں سے، اس کی جڑوں سے ہم اس کی بیج جو اس نے بیج کافر نے بویا، اسی بیج کی اور بیج پیوند کاریوں سے اس کو اور آگے پھیلاتے 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 چلے جا رہے ہیں. اور نوبت آج یہ آ چکی ہے، نوبت آج یہ آ چکی ہے کہ ہمارے گلی محلے کے اندر آپ کو بیسیوں سکول، کالج، یونیورسٹیوں ملیں گے. ہمارے ایک علاقے کے اندر، ایک شہر کے اندر گلی گلی میں سکول آپ کو دکھائی دیں گے. یعنی کہ سکول، کالج، یونیورسٹیوں کو جال بچھا دیا گیا ہے، اور ایسا جال بچھا دیا گیا ہے کہ آپ غور کریں کہ کسی سکول کا کسی دوسرے سکول کے ساتھ سلیبس نہیں ملتا. بچوں کے یونیفارم انہوں نے الگ الگ بنائے ہوئے ہیں، ان کے اندر یہ مدر ڈے، فادر ڈے، ٹیچر ڈے، روز، ان کے کبھی نام ہمارے بزرگوں نے نہیں سنے ہوں گے، آپ کے بزرگوں نے بھی نہیں سنے ہوں گے. آج ہم جا کے بچوں کے ساتھ ان چیزوں کو مناتے ہیں، بچوں کے ساتھ جا کے وہ پروگرام ہم جا کے حصہ لیتے ہیں. ہماری بہن بیٹی اسٹیج پہ ڈانس کرتی ہے، مجرا کرتی ہے، لفظ میں اس لیے سخت بول رہا ہوں، غیرت جگائیں، غور کریں. ہم ٹکٹ لے کے اس کی اپنی بہن بیٹی کا ڈانس دیکھتے ہیں، مجرا دیکھتے ہیں. گھروں کے اندر ہمارے فحاشی پھیل گئی ٹیلی ویژن کے ذریعے، انٹرنیٹ ہمارے لیے عام کر دیا گیا. یہ سارا کچھ کون کر رہا ہے؟ یہ سارے مسلمان ہی تو کر رہے ہیں. لیکن وہ کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ ان کو دین اسلام کی تعلیمات کا پتہ ہی نہیں. اگر شروع سے گٹی کے اندر اس چیز کو رکھ دیا گیا ہو، تربیت کو رکھ دیا گیا ہو، اسلامی تعلیمات کو رکھ دیا گیا ہو، اللہ کا خوف رکھ دیا گیا ہو، شروع سے ہی بچے کو بتایا گیا ہو کہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے، اللہ کا کس طرح سے ہمیں ادب، احترام اور کس طرح کا خوف ہمارے دل کے اندر اللہ کا ہونا چاہیے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو اتنے بڑے پڑھ لکھ کے جو آج کافروں کی تعلیم لے کر کے اتنے عہدوں پر پہنچے ہوئے ہیں، اور اگر یہی تعلیمات اسلامی کے ساتھ مزین ہوتے، سرتا پا سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیکر ہمیں دکھائی دیتے، تو اب ایمان سے بتائیے کیا آسیہ ملونہ جیسا جو یہ واقعہ گزرا ہے اور پھر اس کے بعد اس کو رہا کر دیا گیا ہے، یہ نوبت پیش آتی؟ اگر شروع سے گٹی کے اندر اس چیز کو رکھ دیا گیا ہو، تربیت کو رکھ دیا گیا ہو، اسلامی تعلیمات کو رکھ دیا گیا ہو، اللہ کا خوف رکھ دیا گیا ہو، شروع سے ہی بچے کو بتایا گیا ہو کہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے، اللہ کا کس طرح سے ہمیں ادب، احترام اور کس طرح کا خوف ہمارے دل کے اندر اللہ کا ہونا چاہیے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو اتنے بڑے پڑھ لکھ کے جو آج کافروں کی تعلیم لے کر کے اتنے عہدوں پر پہنچے ہوئے ہیں، اور اگر یہی تعلیمات اسلامی کے ساتھ مزین ہوتے، سرتا پا سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیکر ہمیں دکھائی دیتے، تو اب ایمان سے بتائیے کیا آسیہ ملونہ جیسا جو یہ واقعہ گزرا ہے
اور پھر اس کے بعد اس کو رہا کر دیا گیا ہے، یہ نوبت پیش آتی؟ سوچیں، غور کریں ذرا۔ پہلی بات تو یہ کہ ایسی نوبت ہی پیش نہ آتی، ایسی کوئی عورت، کیا کوئی بھی دوسرا شخص جرت نہ کرتا؟ کیوں؟ کیونکہ واحد نظام مصطفیٰ کا ہونا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے احکامات کا ہونا تھا۔ مگر افسوس کہ جس تعلیم کو ہم لوگ نور سمجھی بیٹھے ہیں، اسی تعلیم نے ہمیں برباد کر دیا ہے۔ میں آج اپنے سگے بھائی سے، یا آپ اپنے سگے بھائی سے، یا کوئی بھی شخص گزر رہا ہو راہ میں، مسلمان بھائی، وہ ہم سے کہے یار ہمیں 5 روپے دے دو، یار 100 روپیہ دے دو، یار 1000 روپیہ دے دو، میرے ساتھ یہ مجبوری ہے، یہ میرے ساتھ یہ، وہ بالکل 100% سچ بھی کہہ رہا ہوگا نا، ہم اسے 1 روپیہ دینے کو تیار نہیں ہیں۔ سوچے کیوں؟ سوچے کیوں؟ ایسی کون سی تعلیم ہم نے پائی ہے کہ ہمارا بھائی ہمارے سامنے تڑپ تڑپ کے مر جاتا ہے اور اسے کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا؟ خاندانوں کے خاندان اجڑ رہے ہیں، ہر طرف بربادی، فحاشی، عریانی، بغیرتی پھیلتی چلی جا رہی ہے، مگر ہم ٹس سے مس نہیں ہو رہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کیونکہ تعلیم جانوروں سے بدتر لوگوں کی ہے، اور وہ جانوروں سے بدتر لوگ ہزاروں نہیں اربوں خربوں ڈالر اور پاؤنڈ دیتے ہیں ہمارے حکمرانوں کو، جو پھر ان کی مرضی کے مطابق اور آگے سے آگے کام کرتے چلے جاتے ہیں۔ وہ بیچارے کیوں کرتے ہیں؟ وہ مجبور ہیں، لاچار ہیں، جاہل ہیں، ان پڑھ ہیں۔ یہ میں اسلامی تعلیمات کو لے کے بات کر رہا ہوں۔ ان پڑھ جاہل ہیں بیچارے، ان کو نہیں پتا اسلام کی تعلیمات کا، ان کو نہیں پتا اللہ کا، اللہ کی ذات کا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام و مرتبے کا ان کو نہیں پتا۔ کیوں؟ انہوں نے شروع سے پڑھا ہی نہیں۔ وہ جس ماحول میں بڑے، جس ماحول میں انہوں نے سانس لی، جس ماحول میں انہوں نے اپنے آپ کو دیکھا، سمجھا، آہستہ 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 وہ اس مقام تک پہنچ گئے کہ آج ہر شخص ان پہ لعن طعن کرتا ہے۔ تو وجہ وہی جانوروں سے بدتر لوگوں کی تعلیم۔ اس میں ان کا قصور نہیں، ان کو ماحول نہیں دیا گیا اسلام کا، اسلامی تعلیمات سے یہ نابلد ہے، ان کو نہیں پتا اسلامی تعلیمات کا۔ تو اسی وجہ سے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے ایسے نہ بنیں، آپ کی بچیاں ایسے نہ بنیں، تو پھر ان اداروں سے اپنے بچوں کو نکالیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے ایسے نہ بنیں، آپ کی بچیاں ایسے نہ بنیں، تو پھر ان اداروں سے اپنے بچوں کو نکالیں۔ رازق اللہ کی ذات ہے، یہ تعلیم نہیں ہے، یہ تعلیم تباہی ہے، بربادی ہے، امت مسلمہ کے لیے یہ ایک زہر قاتل ہے۔ آپ غور کیجئے کہ اس تعلیم کی وجہ سے کتنی بے روزگاری عام ہو رہی ہے ہمارے ملک کے اندر، اس سسٹم کے اندر، اس نظام کے اندر۔ اگر ایک سیٹ نوکری کی کہیں خالی ہوتی ہے تو اس کو پر کرنے کے لیے ہزاروں لوگ، ہزاروں ہمارے نوجوان اعلیٰ تعلیم یافتہ جو ہم جنہیں کہتے ہیں، وہ ڈگریاں لیے قطار در قطار وہاں کھڑے ہوتے ہیں نوکریوں کے لیے۔ غور کیجئے ایسا کیوں؟ اور پھر اس تعلیم کے اندر اتنے زہریلے اثرات ہیں کہ ایک مرتبہ جب بچہ ہمارا میٹرک، ایف اے، بی اے یا اعلیٰ تعلیم لے لیتا ہے، اور اللہ نہ کرے اس کے گھر جب فاقوں کی نوبت آ جاتی ہے، اس کے گھر اگر فاقوں کی نوبت آ جاتی ہے تو وہ اعلیٰ تعلیم یافتہ ہونے کی وجہ سے چھوٹے سے چھوٹا کام اپنے ہاتھ سے کرنا اپنی بے عزتی محسوس کرتا ہے۔ یعنی وہ کیلوں کی ریڑھی نہیں لگائے گا، مالٹے کی ریڑھی نہیں لگائے گا، وہ کوئی چھوٹی موٹی دکان بنا کر کے نہیں بیٹھے گا۔ کیوں؟
کیونکہ جس تعلیم کے ساتھ وہ پروان چڑھا ہے وہ یزیدیت، قارونیت اور فرعونیت کے علاوہ ہے ہی کچھ نہیں، تو پھر اسے کون بتائے گا کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے جوتے مبارک اپنے ہاتھوں سے گانٹ لیا کرتے تھے، اپنے بدن پر پیوند لگے ہوئے کپڑے پہن لیا کرتے تھے، بلکہ اپنے کپڑوں پہ پیوند خود لگا لیا کرتے تھے. تو یہ کون سی تعلیم ہے کہ جو ہم جیسے 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 لیتے جا رہے ہیں ہم تباہی، بربادی اور اپنے ایمان، اپنی آخرت کو برباد، تباہی اور ختم کرتے چلے جا رہے ہیں. افسوس، صد افسوس. غور کیجئے، غور کیجئے کہ والدین اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم کے لیے قرض اٹھا کر بھی پڑھاتے ہیں، اور جب مثال کے طور پہ ایک بچہ جب ایف اے کر لیتا ہے یا بی اے یا ایم اے کر لیتا ہے تو غور کیجئے کہ اس لیول تک اس کو پہنچانے کے لیے صرف ایم اے کو ہی آپ کنسیڈر کر لیجئے، اس کو فرض کر لیجئے کہ ایم اے بچے کو کروانے کے لیے ماں باپ کا کتنا سرمایہ صرف ہوا ہوگا، کتنا عرصہ درکار ہوا ہوگا والدین کو اس بچے کو اس مقام تک پہنچانے کے لیے، جب اس نے کتابوں کی فیسیں، پینسلوں کی، کاپیوں کی، کتنے خراجات، پھر آنا جانا، اس کے علاوہ اور اس کے جو کالج یونیورسٹیوں کے اندر جو فنکشن ان کو اٹینڈ کرنا، ان کے اندر شمولیت کرنا، اور پھر اس کے علاوہ ٹور پہ جانا، گھومنا پھرنا، سیر سپاٹے، پھر اسی طرح عید، شبرات، کتنے بیچ میں تہوار بھی آتے ہوں گے. اور وہ پڑھتا پڑھتا جب اس نے ایم اے کی ڈگری حاصل کر لی جو کہ ایک رنگین کاغذ کا ٹکڑا جب اس کو مل جاتا ہے تو پھر وہ بیچارہ نوکری کے لیے نکلتا ہے. 16 سال 20 سال وہ اپنی زندگی کے صرف کرنے کے بعد اس کو ایک نوکری کے حصول کے لیے جو ٹکڑا دیا جاتا ہے وہ جب لے کر کے کسی ادارے میں جاتا ہے تو ادارے والے کہتے ہیں کہ تجربہ کیا ہے تمہارے پاس، ایکسپیرینس کیا ہے. اتنا کچھ پڑھنے کے بعد وہ 2 ٹکوں کے لیے مارا مارا پھرتا ہے، اخبارات کے تراشے دیکھتا ہے، بھاگتا ہے، پھر سرمایہ خرچ ہوتا ہے، وہاں جا کے انٹرویو دو، وہاں جا کے اس کو بتاؤ میں نے یہ پڑھا، یہ کیا، اور پھر اس کی نصیب ہزاروں، لاکھوں، بلکہ اب تو کروڑوں افراد بے روزگار ہیں ہمارے اس ملک میں. وجہ کیا ہے؟ یہ تعلیم رازق نہیں ہے. اب سوچیں، غور کیجئے کہ جو 20-22 سال کے عرصے میں والدین نے اپنے بچے پہ صرف کیا، نہ اس کو دین کا پتہ، نہ ایمان کا پتہ، نہ اخلاق کا پتہ، نہ عزت، ادب و احترام اور چھوٹے بڑے کے مقام و مرتبے کا پتہ، تو وہ کیا بن گیا؟ سوچیں وہ کیا بن گیا ہوگا. پھر اس کے بعد جب وہ تمام معاملات سے گزرتا گزرتا اس حد تک پہنچ گیا کہ اب اسے نوکری مل ہی نہیں رہی، تو پھر کیا ہوگا؟ وہ چوری کرے گا، ڈکیتی کرے گا، آوارہ گرد بنے گا، بری صحبت میں بیٹھ کے برے کام کرے گا، اور پھر ہمارے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوتا چلا جائے گا. اور غور کیجئے اس کے پیرالل، اس کے مقابلے میں اگر والدین نے اپنے بچے کو دین اسلام کی تعلیمات سے جوڑا ہوتا، اللہ اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے مزین کیا ہوتا، تو اس لیول تک پہنچنے تک وہ ایک عالم دین بنا ہوتا، ایک محدث مفکر بنا ہوتا، ایک علامہ اور ایک مفتی بن کر کے وہ اپنے دین اسلام کی خدمت کر رہا ہوتا، اس کو اپنے والدین کی عزت کا بھی پتا ہوتا. اور اگر اس کے والدین اس قابل نہ ہوتے کہ اس کو علوم دینیہ کے ساتھ مزین کر سکتے، تو وہ کسی چھوٹے سے مدرسے میں اس کو قرآن مجید کی تعلیم دلوائیں، اور بعد میں
کوئی ہنر سکھا دیتے، اور وہ ہنر سیکھتا 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 جب جس طرح اس نے بی اے کیا تھا ایک سکول کالج یونیورسٹی کی تعلیم پانے والے لڑکے نے، اور یہی لڑکا بچہ جب سیکھتا سیکھتا اسی عمر کے حصے تک پہنچتا تو وہ ایک اس ہنر کے اندر بہت بڑا استاد بن چکا ہوتا، معلم بن چکا ہوتا، اور یقیناً وہ اپنا روزگار شروع کر چکا ہوتا، اپنا کاروبار شروع کر چکا ہوتا۔ مگر افسوس کہ یہ تمام چیزیں تب سمجھ میں آتی ہیں جب ہمارے سروں سے پانی گزر چکا ہوتا ہے۔ لیکن افسوس کہ جیسے جیسے بچے تعلیم پاتے جاتے ہیں وہ ماں باپ کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات کرتے ہیں، لیکن افسوس کہ والدین کے سر پہ جوں تک نہیں رینگتی۔ اسی وجہ سے کیونکہ یہ سینکڑوں صدیوں سے خوگر ہے غلامی کے عوام۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں اس میں پیری کی کرامت ہے نہ میری کا ہے زور، سینکڑوں صدیوں سے خوگر ہے غلامی کے عوام۔ میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں گا کہ یہ جو جس تعلیم کو میں زہر کہہ رہا ہوں، جو ہمارے بزرگان دین فرما گئے، اہل علم الحمدللہ ہستیاں فرما گئیں، اس کی بنیاد کہاں سے شروع ہوئی، اس کو کس نے جنم دیا، اور اس کے کیا مقاصد تھے۔ مگر فی الحال آپ غور کیجئے کہ اس تعلیم کے ساتھ ہر وہ برائی آج جڑ چکی ہے جو کہ مسلمان سوچ کر کے ہی کانپ جایا کرتے تھے۔ اس تعلیم کے ساتھ علامہ اقبال کیا فرماتے تھے، انہوں نے دیکھیں علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے بھی یہی تعلیم لی، لیکن جب اللہ رب العزت نے ان پہ اپنا خاص فضل و کرم فرمایا، عنایتیں فرمائیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ انہوں نے سچی پکی جب غلامی اختیار کی تو اللہ رب العزت نے ان کے آنکھیں سے پردے ہٹا دیے۔ تو پھر جس طرح ایک بندہ سیب کھانے والا بہتر جانتا ہے نا کہ وہ سیب کھٹا ہے یا میٹھا ہے یا ٹھنڈا ہے یا گرم ہے، ساتھ کھڑا دوسرا شخص نہیں جانتا، کھانے والا بہتر جانتا ہے، تو اسی طرح آپ نے اس تعلیم کو لے کر کے بتا دیا کہ یہ تعلیم نہیں زہر ہے احرار کے حق میں، یہ تعلیم نہیں زہر ہے۔ آپ فرمایا کہ یہ جو تعلیم لے رہے ہو یہ تعلیم نہیں، یہ تو زہر ہے۔ مسلمانوں تم لوگ آزاد ہو، تم لوگ خود مختار ہو، تمہیں اللہ تبارک تعالیٰ کے خاص فضل و کرم کے ساتھ تم لوگ ہر وقت ماشاءاللہ مزین رہتے ہو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تم لوگ رحمت میں ہو، تم لوگ آزاد ہو، یہ تعلیم جو تم لے رہے ہو یہ زہر ہے۔ کیونکہ اس تعلیم کا حاصل کیا ہے، دو کفے جو، یعنی کہ یہ تو صرف پیٹ پالنے کے لیے کافر نے تم لوگوں میں مسلط کی ہوئی ہے، اس کے ساتھ تمہارے اخلاق، تمہاری تہذیب، تمہاری معیشت، تمہاری معاشرت، تمہارا فکر و عمل، تمہاری وضاحت، ہر چیز پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک ایک ادا، یہ تعلیم اس کی قاتل ہے، ہر چیز کی، اسلام کی ہر چیز کی قاتل یہ تعلیم ہے، اسلام کی ہر چیز کی قاتل یہ تعلیم ہے۔ قصہ مختصر، تو اگر تو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے نیک بنیں، ایسے نہ بنیں جن کو یہ حکمرانوں کو آپ گالیاں نکال رہے ہیں، برا بھلا کہہ رہے ہیں، آپ پتہ نہیں کیا کچھ، تو یہ جس کا نظام چلا رہے ہیں جانوروں سے بدتر لوگوں کا، تو یہ خود کیسے امام غزالی یا ہم ان کو کہہ سکتے ہیں یا جناب یہ امیر المومنین ہے ہمارے، یا کچھ بھی ہم تو نہیں کہہ سکتے نا، اسی وجہ سے نہیں کہہ سکتے کیونکہ جس جانوروں سے بدتر لوگوں کا یہ نظام چلا رہے ہیں وہ انسان تو چلا نہیں سکتے، اور اگر ہم ان کو جانور کہیں گے تو ادھر سے یہ مسلمان ہیں، اور پھر یہ کیسے، یہ مسلمان جانوروں سے بدتر لوگوں کا نظام چلانے والے کیسے بن گئے؟ تعلیم کی وجہ سے۔ تو جب تعلیم ہی ہم لوگ اپنے بچوں کو کافروں کی دلوا رہے ہیں تو پھر ایمان سے سوچیں کہ پھر ہمارے بچے پڑھ کے کیا بنیں گے؟ یہ اسکول کالج یونیورسٹیوں کی تعلیم سے جب ہمارے بچے نکلیں گے تو پھر کیا بنیں گے؟ ہر کوئی اپنے بچے کو اگر فوجی، سپاہی، وکیل، جج، سیاستدان، ڈاکٹر، انجینئر، سائنسدان، فلمی ایکٹر، اداکار، بزنس مین، بڑا آدمی بنانا چاہتا ہے تو اسی غرض سے وہ اسکول کالج میں بچوں کو بھیجتا ہے نا، تو وہ اس کی تعلیم جب پا لیں گے تو پھر کیا بنیں گے؟ پھر وہی بنیں گے نا۔ یہ آپ خود سوچئے کہ جو آج جو فوجی ہے ہمارا، جو ہمارا جج ہے ہمارا، جو وکیل ہے،
جو ڈاکٹر ہیں، جو سیاستدان ہیں، آج کن القابات سے نوازے جا رہے ہیں جی؟ جناب جج بکاؤ ہیں، جج بک جاتے ہیں سارے. اب پاکستان جانتا ہے واقعی جج بک جاتے ہیں. تو جج کہاں سے تیار ہوا؟ پھر اس کے بعد جناب فوجی ظالم ہے. فوجی کہاں سے تیار ہوئے؟ جناب سپاہی درندے ہیں، صفاق ہیں، صفاقے کے ساتھ قتل کر دیتے ہیں. تو یہ سپاہی کہاں سے تیار ہوئے؟ کس تعلیم سے؟ وکیل جو ہیں ڈاکو ہیں جناب، یہ لوٹتے ہیں. ایسے ہی ہے نا. جو چور ہیں یہ جناب سیاستدان ہیں، کرپٹ ہیں. یعنی کہ الغرض کوئی شعبہ ایسا نہیں بچا جہاں پر راحت ہو، محبت ہو، اسلامی قدریں ہوں، پیار ہو، ادب ہو، اخلاق ہو، عاجزی ہو، انکساری ہو، درگزر ہو، معافی ہو. نہیں ہے نا ایسا. تو یہ سارے جو میں نے شعبہ جات گنے ہیں، یہ سارے شعبہ جات میں کام کرنے والے کون ہیں؟ مسلمان ہی تو ہیں نا. تو یہ مسلمان تیار کس نے کیے ہیں؟ کس تعلیم سے تیار ہوں گے؟ آپ خود سوچئے کہ اگر یہ تعلیم جو جانوروں سے بدتر ہے، اگر یہ اللہ اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہوتی تو کیا پھر بھی نتائج ایسے ہی ہوتے؟ ہرگز ایسے نہ ہوتے. کیونکہ ہمارا ایمان ہے کہ ہمارے پیارے نبی رحمت للعالمین ہیں، اور آپ جو ہمیں عطا فرما کر گئے ہیں وہ بھی رحمت ہے. ہماری بہن بیٹی آج مجھے حیرت ہے، ماں باپ کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کرتی ہے، لیکن ماں باپ ٹس سے مس نہیں ہوتے. ہماری مائیں بہنیں بیوی بیٹیاں جو ایسی ہوا کرتی تھیں کہ وہ تو شرم و حیا سے سمٹی رہتی تھی، چھپتی رہتی تھی. جیسے کسی بڑے نے گھر میں آنا تو گھونگھٹ نکال لیا کرتی تھی. تو اب سوچئے، غور کیجئے کہ وہ ہماری روایتیں، وہ ہمارے اقدار، وہ ہماری تہذیب، ہماری وہ والے دینی تعلیمات کے ساتھ جو جڑے ہوئے تھے معاملات، وہ کدھر چلے گئے سارے؟ آج باپ کو، بھائی کو اپنی نئے جوتے کی فکر ہوتی ہے. اگر وہ نماز میں مشغول ہے مسجد کے اندر تو اس کو فکر ہوتی ہے کہ میں آج گھر سے نیا جوتا پہن کر آیا ہوں، کوئی اٹھا کر نہ لے جائے، فوراً جلدی جلدی نماز پڑھو. یا جوتا اپنے آگے رکھ کے وہ نماز پڑھتا ہے. یعنی کہ اس کو آج اپنے جوتے کی فکر ہے مگر اپنی عزت کی فکر نہیں. اسے وہ خود چھوڑ کے آ رہا ہے، اسکول چھوڑ کے آ رہا ہے، کالج، یونیورسٹی، اکیڈمی، ٹیوشن سینٹر، پتہ نہیں کہاں کہاں پہ. اب تو دفتروں میں، فیکٹریوں میں، بینکوں میں، پتہ نہیں کہاں کہاں پہ آج اپنی عزتیں خود چھوڑ کے آتا ہے. اور ہے کون؟ عاشق رسول. انا للہ و انا الیہ راجعون. غور کیجئے یار مسلمان بھائیوں، غور تو کریں یار. مجھے اتنا دکھ ہوتا ہے جب میں اس چیز کے اوپر غور کرتا ہوں کہ مسلمانوں کی عزتیں تو ایسی نیاب اور ایسی پاکیزہ ہستیاں تھیں کہ رشک کیا کرتے تھے والدین اپنی بیٹیوں کے اوپر. اتنی فرما بردار، اتنی سلیقے دار، اتنی شرم و حیا سے سمٹی ہوئی. مگر افسوس کہ آج ہم لوگ مرد جو ہیں اس حد تک بے غیرت اور بے حیا ہو چکے ہیں، بے شرم ہو چکے ہیں کہ یقین کیجئے اپنی ہونے والی بیوی، جو ابھی ہماری بیوی زوجیت میں نہیں آئی، ابھی نکاح اس سے نہیں پڑھا گیا، لیکن اس کی تصویر ہم یار کو دکھا کے پسند کروا رہے ہوتے ہیں. بتا یار تیری یہ ہونے والی بھابھی کیسی لگ رہی ہے تجھے؟ سوچے، غور کرے. ابھی وہ ہماری زوجیت میں نہیں آئی، ابھی وہ ہماری بیوی نہیں بنی، لیکن ہم پسند اپنے یار کو کروا رہے ہوتے ہیں. اور وہ یار بغیرت وہ بھی دیکھ کے کہتا ہے یار بڑی خوبصورت ہے یار، کہاں سے ماری ہے تو نے؟ اس کی چھوٹی بہن فارغ ہے، اس کے ساتھ میری بات فٹ کروا دو. غور کریں یار، ہماری غیرتوں کے جنازے نکل گئے. اسلام کی تعلیمات ہمیں کیا درس دیتی ہیں؟
اسلام ہمیں کیا کہتا ہے؟ سوچیں، پڑھیں یار، اسلام کو پڑھیں گے تو کچھ ہوگا نا مسلمانوں. اسلام ہمیں دین اسلام کی تعلیمات ہمیں یہ درس دیتی ہیں کہ ہم اپنے سگے بھائی بڑے سے اور سگے بھائی چھوٹے سے اپنی بیوی کو چھپائیں، اپنی بیوی کو پردہ کروائیں. سگے بھائی بڑے اور سگے بھائی چھوٹے سے چھپانے کا حکم ہے تو یار سے منوا رہے ہوتے ہیں. تو یار بھی کہتا ہے ہاں یار آج کھانا تم میرے ساتھ آؤ نا، گھر میں دعوت کرتا ہوں تم لوگوں کی، آؤ کٹھے مل کے کھاتے ہیں. سوچیں یار، ہے کیا خیال ہے یار؟ ہم لوگوں کی عزتوں کے جنازے نکلتے چلے جا رہے ہیں، نکلتے ہی چلے جا رہے ہیں، اور ہم لوگ ٹس سے مس نہیں. کیا ہم لوگ مرد ہیں؟ کیا ہم لوگ واقعی مرد ہیں؟ غور تو کریں یار کہ وہ ہماری بیوی کے جسے ہم نے سگے بھائی بڑے چھوٹے سے، چاچے تائے مامے کا تو لڑکا بڑی دور کی بات ہے نا، خون اپنے خونی رشتوں سے سگے بھائی بڑے اور چھوٹے سے چھپانا تھا، یار کو بنوا رہے ہوتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. مسلمان تو وہ تھے خدا کی قسم کہ اپنی ماں بہن اور بیوی بیٹی کا نام، اسم، خالی نام اگر وہ غیر کے منہ سے سنتے، غیر کی زبان پہ ان کا نام آ جاتا، بہن بیوی بیٹی کا کسی غیر کی زبان پہ نام آ جاتا، تو وہ قتل و غارت گری پہ مارنے میں اتر آتے کہ تو نے میری بہن کا نام لیا، تو نے میری بیوی کا نام لیا، تو نے میری ماں کا نام لیا، تو نے میری بیٹی کا نام لیا. مگر افسوس کہ آج باپ اپنی بیٹی کی فوٹو جا کے اسکول میں دے رہا ہے، کالج میں دے رہا ہے، یونیورسٹی میں دے رہا ہے. وہ بغیرت باپ جا کے تصویر دے رہا ہے کہ یہ لو فوٹو، میری بیٹی نے اتنے نمبر لیے ہیں، تم لوگوں نے مانگی تھی، لگاؤ اس کو پوسٹر باہر، اپنے اسکول کے باہر لگاؤ، تشہیر کرو میری بیٹی کی، نیلامی کرو، نیچے نام لکھو اس کا کہ فلاں بنت فلاں نے اتنے نمبر حاصل کیے، فلاں بنت فلاں نے اتنے نمبر حاصل کیے. غیرتوں کے جنازے نکل گئے یار. سوچیں، غور تو کریں، ہم لوگ کون ہیں؟ ہماری مائیں کون تھیں؟ ہم کن کی اولادیں ہیں؟ ہم کن کو ماننے والے ہیں؟ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں نے ایک جگہ ایک بزرگان دین بیان فرما رہے تھے، سنا. آپ فرما رہے تھے کہ آپ نے ساری زندگی کبھی غیر کے سامنے نہیں آئی. اور آپ کے جو بیٹے ہیں امام حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنی ساری زندگی اپنی والدہ کا کبھی بال مبارک نہیں دیکھا. ہمیں پتہ ہی نہیں ہماری والدہ کے بال کی رنگت کیسی تھی. غور کریں یار، آج ہماری بہنیں بیٹیاں کہاں تک پہنچ چکی ہیں اور یہ کس وجہ سے پہنچی ہیں. میں صرف وجہ کو ہائی لائٹ کر رہا ہوں آج، صرف وجہ کو. آپ وجہ کو سمجھیے کہ یہ وجوہات جو آج میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، آپ خود اپنا غور کیجئے، گریبان کھول لیجئے، اوپر والے 2 بٹن کھول لیجئے اور جھانکیے اندر کہ بہن بیٹی تو اتنی شرمیلی، نرم و نازک، کمزور ہے کہ اگر ہم اس کی کلائی زور سے پکڑ لیں نا تو وہ بیچاری چھڑا نہیں سکتی. تو آج ہم مرد کیا بن گئے ہیں؟ سوچیں، غور کریں. ہم نے تو ان کو گھر میں شہزادی بنا کر، رانی بنا کر اور اپنے گھر کی مالکہ بنا کر کے رکھ کے ان کے لیے بازار سے محنت کر کے کھانے پکانے کا سامان لے کے آنا تھا، ان کے پہننے کے لیے کپڑے لانے تھے، ان کو گھر کی چادر 4 دیواری جنت کے اندر رکھنا تھا. لیکن رفتہ ایسا کیا ہو گیا کہ آج بھائی اپنی بہن کو ساتھ لے کے جا رہا ہے، اس کے کالج میں چھوڑتا ہے، پھر اپنے کالج میں جاتا ہے، پھر اس کو لے کے آتا ہے. یہ کیا ہے سب؟ کیا کبھی ہم نے پوچھا کہ اسلام اس کی اجازت دیتا ہے؟ غور کیجئے یار مسلمان بھائیوں، غور کریں. ہم لوگ کیا بن کے آ گئے ہیں؟ ہمارے حکمران اگر کافروں کے غلام ہیں، ٹٹو بن چکے ہیں، تو کم از کم ہمیں تو اپنا احتساب خود کرنا چاہیے. اگر وہ کر رہے ہیں تو وہ خود ہی اپنے
عمل کی جواب دہ ہوں گے وہ. حالانکہ وہ چاہے تو ایک دن میں سب ٹھیک کر سکتے ہیں، لیکن جب وہ نہیں کچھ کر رہے ہیں تو پھر ہمیں تو اپنے ایمان کو بچانا ہے نا، ہمیں تو اپنی عزتوں کو، اپنی بہنوں بیٹیوں کو بچانا ہے نا. خدا کے لیے اپنی خواہشات کو مختصر کیجئے اور رزق حلال کما کر کے اپنے گھر والوں کو عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ، اخلاق، محبت، پیار کے ساتھ ان کو اپنے گھروں کے اندر، بہنوں بیٹیوں کو گھروں کے اندر رکھیں. ہم نے یہاں پر ایک بات مجھے یاد آئی، ہم نے ایک بار اپنے بزرگوں سے پوچھا، بابا جی یہ بتلائیے کہ دور حاضر میں اگر ہم اپنی بہن بیٹی کو پڑھائیں گے نہیں، اسکول کالج کی تعلیم نہیں دلوائیں گے تو اس کی تو شادی نہیں ہوگی. آج کل تو حالات یہ ہیں کہ وہ لڑکے والے سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ جی لڑکی کتنا پڑھی ہوئی ہے، تو اگر لڑکی پڑھی نہیں ہوتی تو اس کا تو رشتہ ہی نہیں ہوتا. تو ہم اپنی بہنوں بیٹیوں کو پھر کیسے مطلب اپنا گھروں میں بٹھائے رکھ سکتے ہیں؟ ظاہر ان کے لیے تعلیم ضروری ہے، وہ اسکول کالج جائیں گی، پڑھیں گی تو پھر ان کے رشتے بھی آئیں گے. تو بزرگوں نے پتہ کیا فرمایا؟ بزرگوں نے ایک ٹھنڈی آہ بڑھی اور بڑھ کے فرمانے لگے، اچھا بیٹا تم لوگوں نے کچھ کھایا بھی ہے؟ ہم نے کہا حضور نے ابھی تو ہم سیدھے آپ ہی کے پاس آئے ہیں، کھایا بھی تو نہیں ابھی. آپ نے پانی وغیرہ منگوایا، پانی وغیرہ ہم لوگوں نے پیا، گرمیوں کے دن تھے. تو پھر انہوں نے مطلب بات اس انداز سے کی، میرا مقصد یہ ہے کہ انہوں نے وہ جو سوال ہم نے کیا تھا نا، وہ وقتی طور پہ ہمارے ذہنوں سے ہٹ گیا تھا کہ ہم نے کیا پوچھا ان سے. تو مطلب انہوں نے ہمیں دیگر باتوں میں ہمیں مطلب مصروف کر دیا کہ ہماری نظر، ہمارے ذہن سے بھی وہ سوال نکل جائے. اچھا وہ سمجھ لیجئے کہ ہمارا بالکل دھیان اس سوال کی طرف اب نہیں رہا کہ وہ ہمیں جواب کیا دیتے ہیں، وہ بات کا مسئلہ تھا. لیکن فی الحال وہ کیا اپنی وہ باتیں فرما رہے ہیں. ایک تو بیٹا آپ یہ بتاؤ کس پہ آئے ہو؟ ہم نے کہا حضور ہم لوگ گاڑی پہ آئے ہیں. اچھا ماشاء اللہ تعالیٰ، کون سی گاڑی بیٹا آپ کے پاس؟ میں کہا حضور ہمارے پاس اپنا مہران ہے گاڑی. اچھا ماشاء اللہ. اچھا تو بیٹا میں اگر آپ سے یہ کہوں کہ مجھے آپ نئی گاڑی لے کر دو، اور آگے سے بیٹا تم مجھے جواب یہ دو کہ بابا جی آپ یہی رکھ لیجئے، یہ ابھی ہم نے 2 مہینے پہلے مطلب لی ہے، تو کیا بیٹا میں آپ کی یہ بات مان لوں گا کہ گاڑی یہ نہیں سمجھ کے رکھ لوں گا آپ کی گاڑی؟ میں اور میرے ساتھ ایک اور بھائی تھے. میں نے کہا نہیں حضور ایسا تو نہیں ہے، ظاہر ہے نئی گاڑی تو پھر نہیں ہوتی ہے، وہ شو روم جائیں گے، ظاہر ہے اس کی رجسٹریشن بک نکلوائیں گے، چابی لیں گے، پیٹرول وغیرہ ڈالیں گے، تو وہ پھر ظاہر ہے وہ نئی گاڑی تو وہ ہے نا، یہ تو ہماری یوز گاڑی میں آ گئی، یہ تو نئی نہیں ہے. کہتے اچھا بیٹا، میرے اس وقت ہاتھ میں موبائل بھی تھا نا. میں نے کہا، وہ کہنے لگے بیٹا یہ موبائل کون سا ہے؟ میں کہا حضور یہ اپنا سونی ایرکسن کا موبائل ہے. تو کہتے اچھا بیٹا بڑا خوبصورت موبائل ہے، تو اگر میں آپ سے کہوں کہ بیٹا یہ مجھے نیا موبائل اس طرح کا لا دو، اور آپ کہیں کہ بابا جی یہی لے لیں، ابھی میں ہفتہ پہلے لے کر آیا ہوں، تو کیا بیٹا میں آپ کی بات یہ مان لوں گا کہ یہ نیا موبائل ہے؟ میں نے کہا نہیں بابا جی یہ تو ظاہر ہے یہ بھی یوز میں ہو گیا، کیونکہ 1 ہفتہ پہلے میں نے لیا تھا، استعمال کیا اس کو میں نے 1 ہفتہ پورا، تو ظاہر ہے یہ بھی نیا تو وہی ہوگا نا جو ہم بازار سے جائیں گے، ڈبا پیک لیں گے اور اس کی سیل کھولیں گے، سم ڈالیں گے، چارج کریں گے، تو وہ نیا موبائل ہوگا. تو پھر یک لخت وہ ہمارے جواب کی طرف آ گئے. کہتے اچھا بیٹا آپ نے سوال کیا کیا تھا؟ ہم نے پھر اپنا سوال دہرایا کہ حضور اگر ہم اپنی بہن بیٹی کو پڑھائیں گے نہیں تو اس کی تو شادی نہیں ہوگی. تو فرمانے لگے اچھا بیٹا یہ بتلاؤ کہ دنیاوی چیزیں جو ابھی میں نے آپ کو 2 کی مثال دی ہے، گنوائی ہیں، گاڑی آپ کو پتا ہے کہ وہ شو روم سے نہیں ملتی ہے، اس کے اندر پیٹرول ڈلتا ہے، وہ رجسٹریشن بک نہیں نکلواتے ہیں تو وہ نہیں ہوتی ہے گاڑی. موبائل کا بھی آپ کو پتا ہے کہ وہ بازار سے ڈبا پاک لیں، اس کو جناب کھولیں، چارج کریں، سم ڈالیں تو وہ نیا موبائل ہوتا ہے. تو اچھا بیٹا یہ دونوں چیزیں اس کے بارے میں آپ کو معلومات ہے کہ نہیں یہ ہوتی ہیں، تو بیٹا مجھے آپ ایمان سے بتاؤ کہ وہ ہماری بہن بیٹی، ہماری شہزادی، ہمارے گھر کا نور، ہماری نور نظر، ہمارے گھر کی رحمت، جو کسی کو دیکھے نہ اور اسے نہ کوئی دیکھے، وہ کسی کو سنے نہ اور اسے نہ کوئی سنے، وہ کسی کے سامنے نہ آئے اور کوئی اس کے سامنے نہ آئے، بیٹا اسے کوئی لے گا نہیں. آپ فرمانے لگے بیٹا اسے کوئی لے گا نہیں، یہ نہیں میں مانتا، یہ میں نہیں مان سکتا.
کہتے بیٹا ہمارا رب قرآن مجید میں ہمارے ساتھ وعدہ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں واضح طور پہ فرماتا ہے کہ نیک عورتوں کے لیے نیک مرد ہیں اور بد مردوں کے لیے بد عورتیں ہیں، اور بد عورتیں بد مردوں کے لیے ہیں اور بد مرد بد عورتوں کے لیے۔ اس طرح کا آیت کریمہ کا مفہوم ہے۔ یقیناً صاحب علم ساتھی یقیناً قرآن مجید کی وہ آیت بھی ذہن میں آ گئی ہوگی اور ترجمہ بھی ذہن میں آ گیا ہوگا۔ بزرگوں نے جب یہ ہمیں فرمایا تو یقین کیجئے ہمارے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی کہ یار ہم اتنا ہمارا ایمان کمزور ہو چکا ہوا ہے۔ وہ کہتے بیٹا اللہ فرشتے اتار دے گا آسمان سے، آپ اپنی بہن بیٹی کو بناؤ تو صحیح، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیز اور سراپائے پہ کر ان کے نقشے قدم پر چلاؤ تو صحیح، اللہ فرشتے اتار دے گا آپ کی بہنوں بیٹیوں کے لیے۔ اب سوچے ایمان سے بتائیے، غور کیجئے، ہمارے ایمان اتنے کمزور ہو چکے کہ ہماری وہ عزتیں جو گھروں کے اندر چادر چار دیواری کے اندر رہیں اور اسے کوئی لے گا نہیں، یہ تو کافروں کی سازش ہے ہماری بہنوں بیٹیوں کو ننگا کرنے کی، بلکہ ہماری بہنوں بیٹیوں تک پہنچنے کی۔ جب ہماری بہن بیٹی شہزادی گھر کی چار دیواری کے اندر ہوگی تو ایمان سے بتائیں کیا اسے کوئی دیکھ سکے گا؟ کیا اسے کوئی چھو سکے گا؟ کیا اس کے کوئی سامنے آ سکے گا؟ کیا اسے کوئی دیکھ سکے گا؟ نہیں نا۔ تو یہ ہماری بہن بیٹی تک پہنچنے کے لیے کافر نے یہ اسکول کالج یونیورسٹیاں کھولی، لیکن افسوس کہ ہم لوگوں نے بھی آنکھیں بند کر کے، بغیرتی کے اوپر بیعت کر کے، فحاشی اور ریانی بھی بیعت کر کے، اللہ کے دین سے رخ کو موڑ کے، دین اسلام اور شریعت مصطفیٰ کو پس پشت ڈال کے ہم لوگوں نے اپنی عزتوں کو باہر نکال دیا۔ اور پھر کیا ہوا کیا پھر 5 سال کی بھی بچی آج محفوظ نہیں رہی، 2 سال کی بھی بہن بیٹی آج محفوظ نہیں رہی۔ اکبر الہ آبادی کا ایک مجھے شعر یاد آ رہا، فرماتے ہیں اللہ اکبر کبیرہ، یا اللہ تعالیٰ میں معاف فرما دے، استغفر اللہ استغفر اللہ، یا اللہ تعالیٰ میں معاف فرما دے۔ وہ فرماتے ہیں حامدہ چمکی نہ تھی، حامدہ چمکی نہ تھی، اسکول و کالج سے جب بیگانہ تھی، اب ہے شمع انجمن پہلے چراغ خانہ تھی، اب ہے شمع انجمن پہلے چراغ خانہ تھی، حامدہ چمکی نہ تھی، اسکول اور کالج سے جب بیگانہ تھی۔ اور ایک اور شعر ہے، پتہ نہیں وہ کنہوں نے لکھا ہے، سبحان اللہ، ان کی عظمت کو سلام۔ وہ فرماتے ہیں کہ چڑیوں سے کہہ دو اپنے نشے من سے نہ اتریں، سبحان اللہ، چڑیوں سے کہہ دو اپنے نشے من سے نہ اتریں، اس دور کا ہر شخص عقابوں کی طرح ہے، اس دور کا ہر شخص عقابوں کی طرح ہے۔ بہنوں بیٹیوں کی عزتوں کو بچاؤ یار، وہ ننھی کلیاں مسلی چلی جا رہی ہیں، مسلتی چلی جا رہی ہیں، اپنے آپ کو مسلواتی چلی جا رہی ہیں، بھیڑیے درندے انہیں نوچتے چلے جا رہے ہیں۔ غیرت کرو یار، حیا کرو، کچھ شرم کرو کچھ۔ وہ مجھے ابھی ذہن میں ایک بات اس کی یاد آ گئی، سورش کشمیری کی کتاب ہے لکھی ہوئی اس بازار میں، اس کے اندر انہوں نے ایک اس طرح کا واقعہ کوٹ کیا ہوا ہے، میں مختصراً بتاتا ہوں کہ وہ ایک ہجڑا تھا، ہجڑا وہ ایک دن گھر میں ریڈیو لے کر کے آیا اور ریڈیو آ کے رکھ دیا اس نے، تو 1 یا 2 دن کے بعد اس نے دیکھا کہ اس کی بہن شیشے کے آگے کھڑی ہو کے نا تو اپنے بال جو ہے نا وہ سنوار رہی ہے، بنا رہی ہے، کنگھی کر رہی ہے شیشے کے آگے کھڑے ہو کے، تو پیچھے ریڈیو لگا ہوا تھا، آوازیں آ رہی تھیں گانے کی یا جو بھی۔ اس نے آتے ہی اس ہجڑے کی غیرت جاگی، اس نے آتے ہی ریڈیو کو پکڑ کے توڑا اور اس نے محسوس کر لیا کہ یہ میری وجہ سے میری بہن، آج تک میں نے نہیں دیکھا کہ میری بہن میرے سامنے اس طرح آ کر کے شیشے کے سامنے کھڑی ہو کے میں نے بہن کو نہیں دیکھا اور یہ بال سنوار رہی ہے۔ اس ہجڑے نے آ کے ریڈیو توڑا، اس کی غیرت، اس ہجڑے کی غیرت کو دیکھیے، اس ہجڑے کی غیرت کو سلام یار، آج ہم لوگ تو ہجڑے سے بھی گئے گزرے۔ اللہ اکبر، بے پردہ نظر آئیں مجھے کل چند بیبیاں، اکبر الہ آبادی فرماتے ہیں بے پردہ نظر آئیں مجھے کل چند بیبیاں، اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا،
پوچھا جو ان سے لڑکیوں سے، پوچھا جو لڑکیوں سے پردہ کدھر گیا، کہنے لگی کہ عقل پہ مردوں کی پڑ گیا۔ یار ہم لوگ کب جاگیں گے؟ ہمیں اپنی وہی بات آ جاتی ہے کہ جب جانوروں سے بدتر لوگوں کی تعلیم لیں گے تو ہمارے اندر غیرت کہاں سے آئے گی؟ وہ اپنی ماں کے ساتھ منہ کالا کرتے ہیں، اپنی بہن کے ساتھ منہ کالا کرتے ہیں، اپنی بیوی کے ساتھ، اپنی بیٹی کے ساتھ منہ کالا ہی نہیں کرتے، منہ کالا کر کے اپنی کالک کو محفوظ کر کے پوری دنیا کو دکھاتے ہیں۔ ایسے جانور کی تعلیم کیا ہمیں انسان بنائے گی؟ کیا ہمیں غیرت دے گی؟ کیا ہمیں حیا دے گی؟ اللہ کے احکامات اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے ساتھ مزین کرے گی؟ سوچیں یار، ایمان سے سوچیں۔ اور اہل کلیسا کا یہ نظام تعلیم ایک سازش ہے فقط دین و مروت کے خلاف۔ گلا تو گھوڑ دیا اسکول و کالج نے تیرا، اب آئے کہاں سے صدا لا الہ الا اللہ؟ نکال لیجئے اپنی بہنوں بیٹیوں بچوں کو اس تعلیمی اداروں سے نکال لیجئے، اور ایمان، حیا، اخلاق، ادب، دین، اسلام وہ تعلیم دیں یار جو دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونی ہے۔ ہم لوگوں نے، ہمیں کامیاب جس نے کروانا ہے، بے نور ہو چکے ہیں سبھی مکتب کے چراغ، اب دیپ تو جلتے ہیں مگر اجالا نہیں ہوتا۔ اجالا کیسے ہو؟ تعلیم ہم اندھیروں کی، کیڑے مکوڑوں کی لے رہے ہیں، سانپ بچھوؤں کی لے رہے ہیں، تو روشنی کہاں سے آئے گی؟ بے نور ہو چکے ہیں سبھی مکتب کے چراغ۔ اسکول، کالج، یونیورسٹیاں جو ہے نا یہ ختم، ہم ان کو کہنے تعلیم ہے، نور ہے، نہیں یار نہیں، یہ نور نہیں ہے، یہ اندھیرا ہے۔ اب دیپ تو جلتے ہیں، ہماری نسلیں وہاں سے تیار ہو کے تو نکلتی ہیں، اب دیپ تو جلتے ہیں مگر اجالا نہیں ہوتا۔ اب دیکھ لیں باہر، آپ کو ہر طرف اندھیرا ہی نظر آئے گا۔ ہر شخص درندگی کے لیے تیار ہے کہ کہیں کوئی کلی ملے اور وہ مسل کے رکھ دے۔ آئے دن اخبارات کی شاہ سرخیاں چیخ چیخ کے بتلا رہی ہیں کہ اپنی عزتوں کو بچا لو، اپنی بہن بیٹیوں کو بچا لو۔ اسکول، کالج، یونیورسٹیوں کے باہر سے سریعام مسلمان لڑکے، مسلمان آئے ہائے ہائے مسلمان لڑکے زبردستی گاڑیوں میں پھینک کے لے جاتے ہیں ہماری بہنوں بیٹیوں کو۔ کیوں؟ وہ اس لیے کیونکہ ہم لوگوں نے گھر سے نکال جو دیا، کمزور نازک کلی کو ہم لوگوں نے خود گھر سے نکالا، تو وہ بیچاری کیا کرے گی یار؟ وہ بے بس ہے۔ ہم لوگ، اچھا آپ نے سنا ہوگا کہ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ روز محشر، قیامت کے روز، ایک عورت 4 مردوں کو جنت سے نکال کر کے جہنم میں لے کے جائے گی۔ اس طرح کی حدیث مبارکہ یقیناً آپ نے سن رکھی ہوگی۔ باپ کو، بھائی کو، بیٹے کو اور شوہر کو۔ وجہ یہی ہے کہ اس نے اپنی بہن، بیوی، بیٹی کو تعلیم اسلامیہ سے دور کر دیا، اسلامی قدروں سے دور کر دیا، اسلامی تعلیمات سے دور کر دیا، اسلام کی روشنی سے دور کر دیا، اسلام کے نور سے دور کر دیا۔ یار آپ غور کیجئے، کیا یہ اخبارات میں آنے والی بہنیں بیٹیوں کی فوٹویں، تصویریں، اشتہارات پہ، سنیماؤں میں، فلموں میں، ڈراموں میں، گانوں میں، کیبل میں، کہیں بھی جہاں پر بہن بیٹی کی فوٹو نظر آتی ہے، دکھائی دیتی ہے، کیا آپ کا دل خون کے آنسو نہیں روتا کہ یار مسلمان کی بہنیں بیٹیاں جو ہیں یہ تو تمام مسلمانوں کی بہنیں بیٹیاں ہی ہیں، سب کے لیے مسلمانوں کی عزتیں تمام مسلمانوں کی عزتیں ہیں۔ اگر کسی ایک اداکارہ کی تصویر لگی ہوئی ہے چوک کے اوپر، کبھی دل میں آیا نہیں یار کہ یہ جو چوک پہ لگنے والی عورت ہے یار یہ مسلمان بھی خود کو کہتی ہے، اور مسلمان ہونے کے ناطے یہ میری بہن ہوئی، تو میری بہن کی فوٹو لگی ہوئی ہے؟ آپ کی غیرت نہیں ہے بیدار ہوتی؟ پھر سوچیں کہ وہ میری بہن کو اس چوک پہ کس نے لگوایا، کس نے لٹکایا، یا وہ خود سے کیسے مان گئی کہ میں نے وہاں پہ لٹکنا ہے،
میں نے اداکاری کرنی ہے, میں نے دنیا کو اپنے جسم کی نمائش کروانی ہے. سوچیں یار, غور کریں, یہ سارا کچھ کیسے ہو گیا؟ یہ سارا کچھ ممکن کیسے ہوا؟ اسی تعلیم کی وجہ سے. یہ تعلیم نہیں, زہر ہے. خدا کے لیے مسلمان بھائیوں, اپنی عزتوں کو بچاؤ یار, اپنی عزتوں کو بچاؤ, عزتوں کو بچاؤ. ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے, لا يدخل الجنت دیوس, بغیرت شخص جنت میں نہیں جائے گا. دیوس جنت میں نہیں جائے گا. اس طرح کا حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ دیوس جنت میں نہیں جائے گا. صحابہ کرام نے پوچھا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, دیوس کون؟ تو اس کے تشریح کرتے ہوئے ہم مفہوم حدیث مبارکہ کا کہ دیوس وہ شخص ہے کہ جس کی ماں, بہن, بیوی, بیٹی یعنی غیر مرد کوئی اس کے گھر کی عورتوں کے پاس آ کے ملے اور اس گھر کے مرد کو غیرت نہ آئے. اللہ اکبر کبیرہ. اور آج حالت یہ ہے کہ ہماری بہن, بیوی اور بیٹی خود بازار جاتی ہے, کپڑا خریدتی ہے دکاندار سے, غیر محرم کے سامنے جاتی ہے, کپڑا لیتی ہے, پھر درزی کے پاس جاتی ہے, اپنے جسم کا سائز دیتی ہے, پھر چوڑی والے کے پاس جاتی ہے, چوڑیاں چڑھاتی ہے, پھر میک اپ والے کے پاس جاتی ہے, وہاں سے اپنے میک اپ کا سامان لیتی ہے, پھر اپنے انڈر گارمنٹس خود خرید کر لاتی ہے. یار کس کس کا رونا روئیں؟ کوئی ایک چیز بتائیں تو صحیح کہ جس کے اوپر میں یہ کہہ سکوں, فخر کر سکوں یار کہ یہ مسلمانوں کی ایک چیز بچ گئی ہے. یہ سارا کچھ ہمارے سامنے تو ہو رہا ہے. ہم لوگ پردیسوں میں کمائیاں کر رہے ہیں, خون پسینہ بہا رہے ہیں. کبھی سوچا کہ ہمارے گھروں میں جب وہ پیسہ جاتا ہے تو وہ رزق حلال جو یہاں پر ہم خون پسینے کی کمائی جان ہتھیلی پہ رکھ کے کما رہے ہیں, اس خون پسینے کی کمائی سے گھر والے کیا کر رہے ہیں؟ کیبل کی فیس تو نہیں دی جا رہی کہیں اس سے, اسکول کالج یونیورسٹیوں کی فیس تو نہیں دی جا رہی اس سے, نت نئے پکوان اور نت نئے لباس اور نت نئی جدید چیزیں تباہی والی, سائنس ٹیکنالوجی کی, انٹرنیٹ, موبائل, کیبل, ایل سی ڈی, لیپ ٹاپ, ٹیبلٹ, پتہ نہیں کون کون سی چیزیں آج منظر عام پر ہیں کہ جو ہمارے اسلام کو سلب کر رہی ہیں. کہیں ہمارا پیسہ ان کی طرف تو نہیں صرف ہو رہا؟ ہم جو محنت مزدوری کی کمائی یہاں پہ کر رہے ہیں, کلال کی کمائی کر رہے ہیں, کہیں وہ ہمارے لیے مستقل عذاب کا باعث تو نہیں بن رہا؟ کبھی پوچھا ہم نے, کبھی غور کیا ہم نے کہ ہماری عزتیں آج گھروں سے نکل گئی ہوئی ہیں؟ سبزی والے سے لے کے, راشن والے سے لے کر کے, کوئی ایک ایسا شخص جسے ہماری بہن بیوی نہ ملتی ہو, نامحرم سے جس کا ساتھ واسطہ نہ پڑتا ہو. اور ٹوپی والے برقعے تو ہماری بہنیں بیٹیاں پہنتی نہیں ہیں. نہ ہمارے اندر اتنی غیرت حیا ہے کہ ہم ان کو اس کا درس دیں, تعلیم دیں. یہ ساری چیزیں آج اس لیے ہو چکی ہیں کہ ہم لوگوں نے دین کو چھوڑ دیا, کافروں کی تعلیم کو لے لیا, اپنا لیا, اور ہمارے اندر بھی وہ غیرت نہیں. ہماری جب نگاہ غیر کی عورت پہ ہوگی تو جب ہم مردوں کی نگاہیں جو ہیں وہ غیروں کی عورتوں پہ ہوگی, کیونکہ ہماری عورتوں کی نگاہیں غیر مردوں پہ نہیں ہوں گی. سوچیں یار, غور تو کریں. ہماری بہنیں بیٹیاں آج کس طرح کے ملبوسات پہن رہی ہیں, کن لوگوں سے مل رہی ہیں, ان کی وضاحت کیسی ہے؟ غور کریں یار. یہ وقت گزر جائے گا, اس سے پہلے کہ یہ آنکھ بند ہو جائے جو آج بھی تو کل بند ہونی ہے. اپنے آپ کو بدلیں یار. ہم لوگ مسلمان ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے. کافروں کی نت نئی ایجادات, سائنسی چیزیں, ٹیکنالوجی والی چیزیں, یہ سب کیا ہے یار؟ کافروں کی اتنی ایجادات جو انہوں نے کی ہیں, یہ سائنسی ٹیکنالوجی, جتنی بھی سائنس ٹیکنالوجی وہ ہمارے اوپر مسلط کر رہی ہیں. کبھی غور کیا آپ نے, ایک چھوٹی سی بات کبھی غور کیا آپ نے کہ کافر مسلمانوں کا دشمن ہے یا دوست ہے؟ آج ہم کیا پوری قیامت تک کوئی بندہ جتنا مرضی جتن کر لے, زور لگا لے,
دشمنوں کو دوست نہیں کہہ سکتا. کیوں؟ کیونکہ ہمارا رب قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ وہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے. یہود و نصارہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے. جب نہیں اللہ نے فرما دیا نہیں ہو سکتے تو پھر نہیں ہو سکتے نا. اٹل بات ہے, نہیں ہو سکتے. تو پھر وہ دشمن مسلمانوں کے اندر کوئی چیز عام کرے گا تو کیا خیال ہے آپ کا؟ وہ اس چیز کو عام کرنے سے پہلے ہزاروں نہیں, لاکھوں نہیں, کروڑوں مرتبہ میرے خیال سے وہ مختلف پہلوؤں سے اس کا تجزیہ کرتا ہوگا, انالیسس کرتا ہوگا, سوچتا ہوگا, غور کرتا ہوگا, پرکھتا ہوگا کہ یار یہ میں مسلمان ہوں, جس طرح وہ ہمارے دشمن ہیں نا, ہم بھی ان کے دشمن ہیں, کہ میں اپنے دشمنوں میں یہ چیز عام کرنے جا رہا ہوں, کہیں میرے دشمن اس چیز کو استعمال کرنے کے بعد میرے اوپر مسلط تو نہیں ہو جائیں گے, اپنے اسلام کو غالب تو نہیں کر لیں گے, نافذ تو نہیں کر لیں گے. تو جب اس کو یقین کامل ہوگا نا کہ یہ نہیں, یہ چیز مسلمانوں کو برباد تو کر سکتی ہے, آباد نہیں کر سکتی, تو پھر وہ جانوروں سے بدتر لوگوں کی تعلیم جو پا کر کے ہمارے مسلمان آج مختلف عہدوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, انہی کے نظام سسٹم کو چلا رہے ہیں, پھر وہ ان کو سونپتا ہے اور وہ پھر آگے ہمارے اندر مسلط کرتے ہیں, ہمارے اندر عام کرتے ہیں. اب غور کیجئے, ہمارے حکمران چاہ کر بھی بیچارے اسلام نافذ نہیں کر سکتے. نہیں تو چیف آف آرمی سٹاف جو کہ ہمارے ملک کی سب سے کی پوسٹ ہے, وہ آج ایک اعلان کرے نا, آج ایک اعلان کرے تو کل نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نافذ ہو سکتا ہے ایک دن کے اندر. یہ جماعتیں, تحریکیں, تنظیمیں جو ہے نا, یہ اسی وقت دم توڑ جاتی ہیں جب ہمارے ملک میں مارشل لا لگتا ہے. ہوتا ہے نا ایسا, جب مارشل لا لگتا ہے تو یہ جماعتیں, تحریکیں, تنظیمیں جو ہوتی ہیں یہ اسی سوراخ میں گھس جاتی ہیں جہاں سے نکلی ہوتی ہیں. تو اصل طاقت آرمی ایک دن میں اسلام نافذ کر سکتی, لیکن بیچاری وہ نہیں کر پا رہی نا. تو کیوں نہیں کر پا رہی؟ کیونکہ وہ بھی بیچاری دین اسلام کی تعلیمات سے دور ہے. ان کو جو پڑھایا گیا, جو سکھایا گیا, وہ بیچاری وہی کرتی ہے. تو اب برے کو نہ برا کہیں, برے کو برا نہ کہیں, برے کی ماں کو برا کہیں, برے کی ماں کو ماریں. جب وہ مر جائے گی تو پھر انشاءاللہ تعالی نیک ماں نیک بچے کو جنم دے گی, اچھی تعلیم, اچھے ذہن کو جنم دے گی. اچھا ذہن اچھا افراد تیار کرے گا, اچھے افراد سے اچھا ماحول بنے گا, اچھا معاشرہ, اچھے ماحول سے اچھا نظام ہمارا نافذ ہو جائے گا. اس کے علاوہ حل کوئی نہیں ہے پیارے ساتھیوں. اس کو برا کہو, اس کو برا کہو, اس کو برا کہو. اگر تم یہ تمام سسٹم ٹھیک کرنا چاہتے ہو تو اپنی نسلوں کو اسکولوں کالجوں سے نکال لو یار, اپنی بہنوں بیٹیوں کو چھپا لو یار, اپنی بہنوں بیٹیوں کو چادر چار دیواری میں لے آؤ. انشاءاللہ تعالیٰ پھر اس کی کوکھ سے صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جیسے مرد مومن, مرد حق پیدا ہوں گے. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے ولی پھر سے دوبارہ منظر عام پہ آنا شروع ہو جائیں گے. نہیں تو بھول جاؤ کہ ہماری نسلوں میں بھی کوئی اسلام کا نام لینے والا باقی رہ جائے گا. یہ ایک بہت بڑی سازش ہے جس کو علامہ اقبال نے 2 لفظوں میں بیان کیا ہے. یہ شعر سنا کر کے میں اجازت چاہتا ہوں. بڑے درد کے ساتھ میں کہوں گا, خدا کے لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ اپنے ایمان کو اپنے ایمان کو بچا لیں, اپنی نسلوں کو بچا لیں, اپنی نسلوں کے ایمان کو بچا لیں, تو اپنے بچوں کو اسکولوں کالج سے نکال لیں. یہ فحاشی, عریانی, بغیرتی, بے حیائی, ہر طرح کے, حتیٰ کہ یہ جتنے بھی آج کنگ جو ادارے آج ہمارے جو چیف آرمی سٹاف اور یہ جج اور یہ وزیر, یہ سارا کچھ جو ہے یہ سسٹم ہی کافروں کا چلا رہے ہیں. مسلمانوں کو تو ہے ہی نہیں سسٹم یہ. تو پھر ہماری نسلیں بھی انہی کو جا کے مضبوط کریں گی نا اگر ہم نہیں نکالیں گے. تو کل کو عمران کی جگہ آپ کا بچہ ہوگا, اگر ہم نہیں نکالیں گے تو میرا بچہ ہوگا. یہ جو چیف آف آرمی سٹاف ہے اس کی جگہ آپ کا بچہ یا میرا ہوگا بچہ. جج صاحبان ہیں, جو چیف جسٹس صاحب ہیں, ان کی جگہ آپ کا یا میرا بچہ ہوگا, اور وہ بھی گالیاں سن رہا ہوگا, وہ بھی جانوروں کے ساتھ مشابہت اور پتہ نہیں لان تان کیا. یہ مطلب پوری مشینری جو ہوگی یہ ہمارے بچوں نے چلانی ہے پھر جا کے. اور پھر جس طرح آج ہم ان لوگوں کو کوس رہے ہیں, کل کو ہماری نسلوں کو وہ کوسیں گے, آنے والی نسلیں کوس رہی ہوں گی.
جی اب ہم آ جاتے ہیں کہ اسکول کالج یونیورسٹیوں کا جو ملک کے اندر جال بچھایا گیا ہے، جو نظام تعلیم ہے، اس کا بانی کون ہے. اب ہم آ جاتے ہیں کہ بانی کون ہے، موجودہ مروجہ نظام تعلیم کا بانی کون ہے، اور یہ کس مقصد کے لیے، کس مقصد کے تحت یہ اسکول کالج یونیورسٹیوں کا جال بچھایا گیا. تو سب سے پہلے جو کہ بانیان نظام کفر، جو نظام تعلیم ہمارے امت مسلمہ کو پڑھایا جا رہا ہے، وہ ہر دوسرا بندہ جانتا ہے کہ یہ جو منظر عام پہ سب سے پہلا شخص آتا ہے وہ ہے لارڈ میکالے، وہ ہے لارڈ میکالے، وہ ہے سر سید احمد خان علی گڑھی. اسی طرح سے متعدد اور بھی نام آئیں گے، لیکن جو سب سے مشہور اور عام فہم میں سمجھا جاتا ہے وہ ہے جی لارڈ میکالے. جی ہاں، لارڈ میکالے یہ پہلا شخص آج ہر دوسرا بندہ جس کے بارے میں جانتا ہے، جس نے امت مسلمہ کے اندر اپنا سازشی نظام تعلیم کو پھیلانے کے لیے انتھک محنت کی، اور پھر رفتہ رفتہ آج وہ ہمیں اس راہ پر لے آئے کہ ہم نہ چاہ کر بھی ان کے نظام کے پابند بھی ہیں، اور ان کی تہذیب کے ساتھ ہم لوگ متفق بھی ہیں، اور ان کو بخوشی اپناتے ہی چلے جا رہے ہیں. لارڈ میکالے لکھتا ہے جی، کہتا ہے کہ جس طرح پہلے زمانے میں طاقتور اور با اثر لوگوں کو افیون کے پوست پلا کر سست پست اور ہمت اور بد عقل بنا دیا جاتا تھا، ہمارا نظام سلطنت یعنی کہ ہماری تعلیم اور ہمارے قانون اسی طرح اہل ہند کو بیکار بنا دیں گے، بیکار کر دیں گے. جی یہ لارڈ میکالے جو کہ بانیان تعلیم جو مروجہ اسکول و کالج میں رائج ہے اس کا بانی ہے، وہ 1835 کو جو اس کی سفارشات اس نے 7 مارچ 1835 کو دیں، اس کو منظور کیا گیا. اور وہ کیا تھیں؟ وہ کہتا ہے کہ ہمیں ایک ایسی نسل تیار کرنا چاہیے جو دیسی آبادیوں کے لیے ہمارے افکار اور نظریات کی ترجمان ہو، اور جو رنگ و نسل کے اعتبار سے بلا شبہ ہندوستان کی باشندہ ہو، لیکن فکر اور نظریات اور سیرت و کردار اور عادات و اخلاق کے اعتبار سے خالصتاً انگریز ہو. جی اب آپ خود سوچئے کہ ہماری نئی نسل جو اسکولوں کالج سے پروان چر کر کے معاشرے کا حصہ بن رہی ہے، کیا وہ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیکر ہمیں دکھائی دیتی ہے، یا کہ ایک کافر انگریز کی اوڑھنا بچھونا پہننا کھانا پینا اٹھنا چلنا سوچنا بولنا ہر اعتبار سے وہ ہمیں انگریز دکھائی دیتا ہے. اب آپ خود غور کیجیے، کیا ہم رسول اللہ کا کلمہ پڑھتے ہیں سر، اور ہمارے کردار افعال اور نظریات فکر جو ہیں وہ کس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، اور وہ کس کی ہمیں چھلکتی ہمارے اندر سے دکھائی دیتی ہے. اب میں کچھ یہاں پہ آپ کو حوالہ جات بتاتا ہوں تاکہ مزید باتیں کھل جائیں اور آپ کو پتہ چل جائیں کہ کافروں نے کس سازش کے تحت یہ اسکول کالج کھولے گئے، ان کے مقاصد کیا تھے. وہ کہتا ہے کہ ایک صہیونی مبلغ ٹکلی یہ جناب لکھتا ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی مغربی طرز کے لادینی سکولوں کے کھولنے کی ہمت افزائی کریں، اس لیے کہ جب بہت سے مسلمانوں نے مغربی سکولوں وغیرہ کی کتابیں پڑھیں اور اجنبی غیر ملکی زبانوں کو سیکھا تو اسلام اور قرآن کے بارے میں ان کا عقیدہ متزلزل ہو گیا، یعنی کمزور ہو گیا. سنتے جائیے، غور کرتے جائیے کہ آج ہم کہاں پہ کھڑے ہیں، تاکہ میرے خیال سے پھر باتیں سمجھنے میں اور سمجھانے میں انتہائی آسانی رہے گی انشاءاللہ تعالی. آگے جناب ایک گیز انگریز ہے، اس کا بیان ہے. وہ کہتا ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ مسلمانوں پر کون حکومت کرتا ہے، یہاں تک کہ شدید ترین مخالف حکمران بھی مسلمانوں کو ان کے دین بدلنے پر مجبور نہیں کر سکتا. البتہ تعلیم ایک ایسا شعبہ ہے کہ جہاں سے ان پر حملہ کیا جا سکتا ہے، کیونکہ مسلمانوں کا
نظام غیر رسمی ہے، یعنی کہ وہ مسلمانوں کے نظام کو کہہ رہا ہے کہ یہ غیر رسمی نظام ہے، اور ہم لوگ چونکہ فاتح قوم ہیں اور ہماری مشینری کا ساتھ نہیں دے سکتا ان کا نظام تعلیم، اس لیے یہ لوگ مجبوراً ہمارا دیا ہوا نظام تعلیم اپنائیں گے، اور یوں ایک ایسی نسل تیار ہو جائے گی جو کہ معاشرتی، معاشی اور اخلاقی طور پر اسلام سے دور ہوگی، لیکن نام اور نسل کے اعتبار سے مسلمان ہوگی۔ یہ گیز کا بیان بہت بڑا بیان ہے، میرے خیال سے ہر مسلمان کو یہ زبانی ازبر کر کے آگے مسلمانوں کو بتلانا چاہیے کہ اس کی کتنی بڑی سازش تھی، کہ آج بھی دیکھ لیں ہمارے مسلمان حکمران جو ہیں وہ کیا کر رہے ہیں اور کس طرح کے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ مسلمانوں پر حکومت کون کرتا ہے، یہاں تک کہ اگر وہ کہتے ہیں کہ مثال اس کی جو اس نے سمجھانے کی یہ بات بعد میں یہ اس کی جو سمجھ آ رہی ہے ہر بندے کو بھی آئے گی، وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر شدید ترین مخالف حکمران بھی جو ہے نا وہ مسلمانوں کو دین بدلنے میں مجبور نہیں کر سکتا، یعنی کہ ہم لوگ، کافر کہتا ہے ہم لوگ بھی آج ہیں نا تو مسلمانوں کو ان کے دین سے دور نہیں کر سکتے، حتیٰ کہ مسلمان بھی مسلمانوں پر حکومت کریں تو ان کے دین کو نہیں بدل سکتے، لیکن تعلیم ایک ایسا شعبہ ہے کہ جہاں سے ان پر حملہ کیا جا سکتا ہے، کیونکہ مسلمانوں کا نظام تعلیم غیر رسمی ہے، اور ہم چونکہ ترقی یافتہ قوم ہیں، ہم لوگ فاتح قوم ہیں، اور ہمارا جو نظام تعلیم ہے وہ یہ اپنانے پر مجبور ہو جائیں گے، جب وہ اپنائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ کہتا پھر ایک ایسی نسل تیار ہو جائے گی جو معاشرتی، معاشی اور اخلاقی طور پر اسلام سے بالکل کٹ جائے گی، دور ہو جائے گی، بلکہ اس کو برا سمجھے گی، اس کو اپنانے سے شرم محسوس کرے گی، لیکن نام اور نسل کے اعتبار سے مسلمان ہی ہوگی۔ جی اب اور میں آپ کو حوالہ دیتا ہوں، سنتے جائیے۔ یہ جو پہلے تھا یہ گیز کا جو بیان ہے یہ میں نے آپ کو بتلا دیا، اب آگے چلتے ہیں۔ یہ جناب آگے بیان ہے جی W ہنٹر کا۔ W ہنٹر لکھتا ہے، یہ رسالہ ہے جی ہمارے ہندوستانی مسلمان، صفحہ نمبر 302 میں نقش حیات صفحہ نمبر 87 کے اندر کہتا ہے کہ ہمارے جو انگلو انڈین سکولوں سے، یعنی کہ کہتے ہیں ہمارے جو سکول کالج یونیورسٹیوں کے جال ہم لوگوں نے بچھائے ہیں ہندوستان کے اندر، ان میں سے کوئی نوجوان اگرچہ وہ ہندو ہو یا مسلمان ایسا نہیں نکلتا جو اپنے آباء و اجداد کے مذہب سے انکار کرنا نہ جانتا ہو۔ دیکھیں واضح طور پر اس نے یہاں پر بھی بیان کر دیا کہ ہمارے اسکول کالج یونیورسٹیاں جو کھولی گئی ہیں وہ مقصد یہی ہے کہ مسلمان جو ہیں، چاہے وہ اگرچہ ہندو بھی ہیں یا ہم تو مسلمان ہیں، جس لیے مسلمانیت کو لے کر کے میں بات کر رہا ہوں کہ مسلمان جو ہیں وہ ہمارے اسکول کالج یونیورسٹیوں سے جب نکلیں گے تو محال ہے کہ وہ اپنے اسلاف سے، اپنے آباء و اجداد سے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس سے لے کر کے درجہ بدرجہ نیچے آتے چلے جائیں، یعنی کہ اسلاف کو بالکل وہ فراموش کر چکے ہوں گے، ان کو ان کے تمام معاملات سے، افکار سے بالکل وہ بے خبر ہو چکے ہوں گے، انہیں کچھ پتہ نہیں ہوگا، اور یہ بالکل ایسا ہی ہو رہا ہے، ایسا ہی ہو رہا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ میں جو باتیں آپ کو سنا رہا ہوں یقیناً آپ بھی جب نگاہ دہراتے ہوں گے اپنے گھروں میں، بہنوں بیٹیوں میں دیکھتے ہوں گے، بچوں میں دیکھتے ہوں گے، تو یقیناً وہ روشن دن کی طرح آپ کے سامنے آنکھیں وہ کھلتی چلی جاتی ہوں گی کہ یقیناً یہ ساری باتیں تو سچ ہیں، ہماری تو نسل ویسے ہی تیار ہو چکی۔ اب آگے چلیے، آگے جناب لارڈ میکالے پھر لکھتا ہے، کہتا ہے جس طرح کہ اس نے بڑی واضح طور پر یہ ایک اپنے سفارشات میں یہ بات لکھی ہے جو یہاں پر میں آپ تمام ساتھیوں کو بتانا بہت ضروری سمجھتا ہوں، وہ آپ ذرا غور کیجئے گا۔ ایک تو ہم پھرے کے اطرافات جو کتاب ہے اس کے اندر سے بھی میں کچھ آپ کو سناؤں گا، لیکن ابھی فی الحال جو لارڈ میکالے ہے، جو بانی ہے اس نظام تعلیم کا، جو سمجھا جاتا ہے، مشہور ہے، وہ لکھتا ہے کہ 7 مارچ 1835 کو جو اس کی سفارشیں منظور کی گئیں، وہ کہتا ہے کہ ہمیں ایسی نسل تیار کرنا چاہیے جو دیسی آبادیوں کے لیے ہمارے افکار و نظریات کی ترجمان ہو، جو رنگ و نسل کے اعتبار سے بلا شبہ ہندوستان کے باشندہ ہوں، لیکن فکر اور نظر
اور سیرت اور کردار اور عادات اور اخلاق کے اعتبار سے خالصتاً انگریز ہو، اور یہ صرف سکول کالج کی تعلیم کے بغیر ممکن نہیں۔ کیوں جی؟ اب خود سوچ لیجئے کہ آج ہماری جو نئی نسل ہے ان کی سیرت دیکھ لیجئے، ان کی فکر دیکھ لیجئے، ان کے عادات، کردار، اخلاق، ان کی ہر ایک چیز سر سے لے کے پاؤں تک مشاہدہ کر لیجئے کہ وہ نسل جب تیار ہو کر کے نکل رہی ہے تو وہ خالصتاً انگریز بن کے نکل رہی ہے یا نبی کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام بن کر نکل رہی ہے۔ سوچئے گا۔ میں آگے پھر آپ کو ایک اور حوالہ دے رہا ہوں، اس کے بارے میں سوچتے رہیے گا۔ آگے جناب جو حوالہ میں آپ کو یہاں پہ اور کوڈ کرنے لگا ہوں وہ ہے جی جان پوپ سیکنڈ، رومی پادری تھا۔ وہ 1990 کے ٹائمز میں اس نے واضح طور پر یہ پڑھا کہ 20 یا 50 سال کے بعد پوری دنیا پر اسلام کا غلبہ ہوگا، اور انگلینڈ، امریکہ وغیرہ کے ماہرین اکٹھے ہوئے، کافی غور و فکر کے بعد کچھ سمجھ نہ آیا کہ کیا کیا جائے۔ آخر کار روم میں جان پال پوپ سیکنڈ کے پاس مسئلہ لے کر گئے تو اس نے ایک سوال کیا کہ یہ بتلاؤ کہ مسلمانوں کے بچے زیادہ تر سکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں اور خاص طور پر انگلش میڈیم سکولوں میں پڑھتے ہیں یا مدرسے میں؟ تو ماہرین نے کہا کہ 80% سے زیادہ بچے سکولوں میں پڑھتے ہیں اور بہت کم بچے مدارس دینیہ میں پڑھتے ہیں۔ تو پوپ نے ایک فکرہ کہا، یہ غور کیجئے گا مسلمانوں، میرے پیارے مسلمان بھائیوں، جو اپنی بہنوں بیٹیوں کو، اپنی عزتوں کو برباد کر رہے ہیں، بچوں کو برباد کر رہے ہیں، ایمان، اخلاق، ہر چیز ان کی برباد کرتے چلے جا رہے ہیں، اسکولوں میں چھوڑ کے آتے ہیں، ذرا غور کیجئے گا۔ کانوں سے آپ تھوڑی روئی نکال لیں اور ذرا غور کیجئے گا۔ اس پوپ نے کیا کہا؟ اس پوپ نے ان سے یہ کہا جو سارے پریشان تھے کہ کیا کیا جائے، تو جان پال پوپ سیکنڈ کے پاس جب یہ مسئلہ لے کے گئے تو اس نے صرف ایک سوال کیا، یہ بتاؤ کہ مسلمانوں کے بچے زیادہ اسکولوں میں ہیں یا مدرسوں میں ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ جناب 80% جو بچے مسلمانوں کے وہ اسکولوں میں ہیں۔ تو آگے سے وہ پوپ نے کہا کہ کانوں میں روئی ڈال کر سو جاؤ، فکر نہ کرو، تمام کے تمام بچے ہمارے ہیں۔ جناب یہ جدید سائنس اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صفحہ نمبر 430 جلد 2 از طارق محمود چغتائی صدارتی ایوارڈ یافتہ نے یہ رقم کیا ہے، قلم بند کیا ہے۔ تو اب غور کیجئے کہ وہ پوپ کیا کہتا ہے؟ پوپ کہتا ہے کہ کانوں میں روئی ڈال کر سو جاؤ، فکر نہ کرو، یہ جو مسلمان اپنے بچوں کو اسکولوں کالجوں میں بھیج رہے ہیں یہ ان کے بچے نہیں ہیں، یہ بچے ہمارے ہیں، اور یقیناً یہ بچے جو ہیں اسکولوں کالجوں میں پڑھ رہے یہ واقعی ہمارے نہیں ہیں، یہ انہی کے ہیں۔ تعلیم کے انتظام میں ڈال اس کی خودی کو، ہو جائے ملائم تو چاہے جدرے سے پھیر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آگے سر چارلس ٹرپولین جو گورنر تھا مدارس کا، یہ جناب رواداری اور مغرب صفحہ نمبر 290 کے اوپر ہے، بحوالہ نوائے وقت 4 اکتوبر 1995 کے اندر بھی یہ شائع ہوا۔ وہ کہتا ہے کہ یورپی تعلیمی مراکز یعنی کہ اسکول اور یونیورسٹیاں جو ہیں، ان سے یورپی تصورات سے ان کو گرما کر ہی، یعنی کہ یہ اسکول کالج یونیورسٹیاں پھیلا کر کے ہی، ان کو گرما کر کے ہی ممکن ہے کہ ان کے دو قومی نظریات کو ایک نیا رخ دیا جا سکے، باوجود اس کے کہ اسلام ایک سخت جان دین مذہب ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں جانتے ہیں کہ اسلام جو ہے بہت ایک سخت جان دین مذہب ہے، لیکن ہمیں پھر بھی اس کی پرواہ کیے بغیر اپنے یورپی تعلیمی مراکز جو اسکول کالج یونیورسٹیاں ہیں ان کو پھیلاتے رہنا چاہیے، اور پھر ایک وقت آئے گا کہ مسلمان نوجوان جس نے انگریزی تعلیم پائی ہوگی بہت ہی مختلف طرز کا انسان تیار ہو جائے گا، جس میں جذبہ جہادت ختم ہو چکا ہوگا،
وہ اپنے مذہب سے دور ہو چکا ہوگا، اس کے اندر غیرت ایمانی ختم ہو چکی ہوگی، اور وہ ہمارا غلام اور ٹٹو بن چکا ہوگا۔ آپ اس کو کھول کر کے پڑھ لیجئے، میں نے آپ کو حوالہ بھی ساتھ دے دیا۔ تو آگے چلتے ہیں جناب، آگے ایک اور میں آپ کو حوالہ دیتا ہوں اس کے جناب، یہ ڈاکٹر ہنٹر ہے، ڈاکٹر ہنٹر ہے، یہ کہتے ہیں جی، یہ ہے جی روشن مستقبل صفحہ نمبر، کتاب کا نام ہے روشن مستقبل، صفحہ نمبر 155 اور 56 کے اندر وہ کہتا ہے کہ اصل تعلیم بدستور مسلمان دیتے رہے۔ اسلامی اداروں کو زیر اثر لانے کا طریقہ یہ ہے کہ اصل تعلیم بدستور مسلمان دیتے رہے، لیکن ہر مدرسے میں ایک عربی دان یورپین پرنسپل مقرر کیا جائے جو مدرسے میں رہے اور ماتحتوں کے ساتھ نگرانی کے ساتھ اپنا وقار قائم رکھ سکے۔ موجودہ خالص عربی کے شعبہ کو انگریزی اور عربی کا شعبہ کر دیا جائے تاکہ گورنمنٹ ضلع سکول کا پاس شدہ لڑکا کالج کی اعلیٰ تعلیم کے شعبے سے مستفید ہو سکے۔ یہ امر مشتبہ ہے کہ شریعت محمدی کی باضابطہ تعلیم دی جائے تو یہ سب پر لازمی ہو۔ یقیناً شرع محمدی کو تعلیم کا مقصد نہ بنانا چاہیے، کیونکہ شرع محمدی سے مسلمانوں کا مذہب مراد ہے، اور مذہب بھی اس زمانے کا، جبکہ اس کے پیروکار تمام دنیا کو اپنے جائز شکارگاہ جانتے تھے، اور انہوں نے زمانہ حال کی مسلمان آبادیوں کی طرح عیسائیوں کے ساتھ اتحاد کر کے یا ان کی رعایا بن کر رہنا نہ سیکھا تھا۔ سردست بجائے شرع محمدی کے روزانہ قواعد کے لیے یہ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ عربی اور فارسی لٹریچر اور اردو میں مغربی سائنس کی تعلیم دی جائے۔ جی جناب، اس نے یہ واضح طور پہ یہ بات کھول کر بیان کر دی کہ جتنے بھی مسلمانوں کے اندر مدارس ہیں ان کے اندر ایک اپنا انگریز پروفیسر رکھا جائے۔ اور یہاں پر میں رک کے چھوٹی سی بات آپ کو سمجھاتا چلے جاؤں کہ آج ممبر رسول یعنی صلی اللہ علیہ وسلم مسجدوں کے اندر بھی آج پروفیسر جو ہے نا وہ آپ کو جمعہ کا خطبہ پڑھتے دیتے ہوئے دکھائی دیں گے اور آپ سمجھ لیجئے کہ پھر وہ چیزیں آج کیسے پھیلتی آج ممبر رسول تک پہنچ چکی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اچھا، تو میں یہ بات کر رہا ڈاکٹر ہنٹر کی، اس نے واضح طور پہ کہا ہے کہ ہمارے جتنے بھی پروفیسر حضرات ہیں وہ ان کے ساتھ جہاں پر عربی اور اردو فارسی پڑھائی جاتی ہے وہاں پر ساتھ تعین ہو، اور ان کے ساتھ پڑھ کر کے یہ تعلیم جو کہ وہ خالصتاً اسلام کی لیتے ہیں ان سے وہ دور رکھیں، بیزار کریں، اور اپنی سائنس کی تعلیم وہاں پر نافذ کرنے کے بعد مسلمانوں کو پڑھائیں سکھائیں تاکہ وہ اپنے دین سے اسلام سے دور ہوتے چلے جائیں۔ اور بالکل ایسا ہی ہوا، آپ کے سامنے ہی ہے، ہوتا ہی چلا جا رہا ہے۔ جیسا کہ میں نے بھی آپ کو مثال لکھ دی ہے، زندہ جویل مثال، کہ میرے رسول پر بھی آپ پروفیسر آ کر کے وہ بیان دیتا ہے۔ اچھا جی، اب یہ جناب ایک اور حوالہ سنیے، یہ بحوالہ روزنامہ جنگ 21 جنوری 2003 کا ہے، اور یہ مساری نظام تعلیم کے صفحہ نمبر 263 کے اوپر بھی ملے گا آپ کو۔ صدر بل کلنٹن جدہ AFP، یہ جناب کیا کہتا ہے کہ جی باہمی اختلافات دور کرنے اور دہشت گردی جہاد پرستی، یعنی کہ جو جہاد ہے وہ ان کے نزدیک دہشت گردی ہے نا، وہ کہتا ہے کہ دہشت گردی جو ہے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے عالمی سیاسی معاشرہ تشکیل دیا جائے، یعنی کہ پورے عالم کا ایک سیاسی معاشرہ ایسا تشکیل دیا جائے کہ امریکہ اس مقصد کے لیے رابطہ کرے گا کہ مسلمانوں پر زور دیا جائے کہ وہ اپنے تعلیمی نظام میں عقیدے کی تلقین ختم کر دیں، وہ اپنے تعلیمی نظام میں عقیدے کی تعلیم کو ختم کر دیں۔ وہ جدہ میں اکنامکس فورم میں اظہار خیال کر رہا تھا، اس نے کہا کہ اس سیاسی معاشرے میں صرف اپنی پسند کے مطابق خدا کی عبادت کرنے یا اس سے اختلاف کرنے کی آزادی ہونی چاہیے۔ الیاذ باللہ۔ اب خود سوچ لیجئے جناب، یہ کوئی دور کی بات نہیں ہے، میرے خیال سے صدر جو کافروں کا امریکہ کا بل کلنٹن ہے وہ سبھی نام سے بھی جانتے ہوں گے، اور اس نے یہ 2003 میں جدہ میں سعودی عرب میں یہ بات کہی۔ اب آپ خود سوچ لیجئے کہ ہماری جو تعلیم ہے وہ ہماری نہیں، وہ کافروں کی گرفت میں ہے۔ وہ جیسا کہ پادری زمیمر عیسائی جو مبلغ ہے وہ دنیا عیسائیت کی زد میں صفحہ نمبر 37 سے ایک اور حوالہ لیجئے، وہ کہتا ہے کہ جاہل مسلمانوں میں
घुसने का बेहतरीन तरीका जो है वो ये है कि पहले इनको तालीम दी जाए, और तालीम जो है वो स्कूलों, कॉलेजों, यूनिवर्सिटियों का फैला करके ही मुमकिन है कि इनको दी जाए। और इसके लिए जो हमारे मिशनरी कारकुन हैं वही इनके यानी कि मुसलमानों के घरों के अंदर दाखिल हो सकते हैं। ये जो मुसलमान ममालिक हैं इनके अंदर काफर इसी वजह से दाखिल हो सकता है कि हमारा तालीम पहले इनको निज़ाम जाए, तो फिर वो आहिस्ता आहिस्ता हमारे रंग में रंगते चले जाएंगे। सबब कुछ और है जिसे तो खुद समझता है, इस सबब कुछ और है जिसे तो खुद समझता है, जवाल बंदा मोमन का बेजरी से नहीं। अल्लाह इकबाल फरमाते हैं कि ये सबब जो है ना, ये तालीम जो है, ये तो समझता है कि ये तालीम हमारी नहीं है, हमारा जवाल ऐसे नहीं हुआ, ये तालीम हमने उनकी पाई है तो उनके साथ हम लोग अब जुड़ते चले जा रहे हैं। नहीं तो मुसलमान तो काफिर को साथ अपने जिस्म का कपड़ा भी जो था ना वो मस नहीं होने दिया करता था। तो यहाँ तो सर से लेके पाँव तक कि हम लोग उनके गुलाम और टट्टू बनते चले जा रहे हैं। अच्छा जी, आगे एक और हवाला लीजिए जनाब। हम फरे के एतराफ़ात, ये जनाब सफ़ा नंबर 118 के ऊपर हम फरे लिखता है, कहता है कि और कुछ लोग हमारी मुखालफत पर तैयार हो जाएंगे जब हम स्कूल और यूनिवर्सिटियाँ फैलाएंगे। तो बहुत सारे लोग शुरू में हमारी मुखालफत पर तैयार हो जाएंगे, क्योंकि उनमें कोई शक नहीं कि तुर्की के हुकाम बड़े दानिशमंद, होशमंद और दाना हैं, हमें कामयाब नहीं होने देंगे। लेकिन हमें हिम्मत नहीं हारनी, हमें अहले बरतानिया को अभी से मतवस्त तबके के बच्चों को स्कूलों में तालीम देना चाहिए जो इनके लिए तैयार कर रखी है हम लोगों ने, और इस तरह मुसलमान नस्ल, दीन और मज़हब को भूल जाएगी। ये मैंने थोड़ा सा आसान तर्जमा अपने लफ्ज़ों में बयान कर दिया, आप खोल के पढ़ लीजिएगा। उसने कहा कि हम जो है ना, हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, अगरचे मुसलमान बहुत अक्लमंद होते हैं, लेकिन जब तक हम जैसे जैसे हम उनके अंदर अपनी तालीम स्कूलों के ज़रिए देना शुरू कर देंगे, इनकी नई नस्लों को जो कि नन्हे नन्हे पौधे निकलते हैं उनको पकड़ लेंगे, तो जैसे जैसे वे परवान चढ़ेंगे तो ये जनाब अपने नस्ल से जो मुसलमान है वो दीन और मज़हब को बिल्कुल भूल जाएगी। और फिर कहता है कि उलमाए दीन से नस्ल का रिश्ता तोड़ने के लिए असातिज़ा के ज़रिए जो हमारे तनख्वाहदार हैं वो जब हमारे अलूम पढ़ाएंगे, जदीद अलूम पढ़ाएंगे, तो फिर क्या होगा कि मुसलमानों का जो रिश्ता है वो अपने इस्लाम से, दीन से टूट जाएगा, मज़हब से टूट जाएगा। ये हम फरे के इतराफ़ात सफ़ा नंबर 107 और 118 के अंदर खोल के पढ़ लीजिएगा। मैं तो बाबा हवाला इसलिए दिए जा रहा हूँ कि आप ये ना कहेंगे ये पता नहीं मैं कहाँ से पढ़ के सुना रहा हूँ। ये लॉर्ड क्रूमर लें जनाब, ये लॉर्ड क्रूमर की ये जो स्टेटमेंट है ये तमाम आप घोल कर पी लें, और मेरे ख्याल से पीने के बाद हर मुसलमान तक ये बात पहुँचाएँ। लॉर्ड क्रूमर जिसकी हैसियत मिस्र की वासराय की थी, मिस्र के वासराय की थी 1908, गौर कीजिएगा साथियों, 1908 में ये पॉलिसी बयान करते हुए कहता है, 1908, मैं बार बार कह रहा हूँ 1908, पाकिस्तान कम बना 1947 को, यानी कि 39 साल पहले, एक कम 40 साल पहले, जी हाँ, एक कम 40 साल पहले बच्चा पैदा होकर के जवान हो जाता है, ठीक है ना। और फिर मिस्टर जिन्ना को भी जहन में रखिएगा, मिस्टर जिन्ना जो हमारा बानी पाकिस्तान है, इसको भी जहन में रखिएगा, इसकी सोच फिक्र, इसके फ़िक्र अमल और इसके तमाम मामलात, इसका मज़हब, हर चीज़ को जहन में रखिएगा। और अब मैं इसकी लॉर्ड क्रूमर की स्टेटमेंट आपको सुनाता हूँ। 1908 में जो उसने पॉलिसी बयान करते हुए कही पाकिस्तान बनने से एक कम 40 साल पहले, वो कहता है कि इंग्लिस्तान अपनी तमाम नो आबादियात को सियासी आज़ादी देने के लिए तैयार है। क्या मतलब कि बरतानिया ने जहाँ जहाँ पर अपने झंडे गाड़े हैं, अपनी मतलब उन्होंने गिरफ्त की है मुसलमानों के इलाकों के ऊपर, जहाँ जहाँ पर उनका तसल्लुत है, वो कहते हैं कि हम वहाँ पर नो आबादियात जो हैं उनको सियासी, कौन सी आज़ादी, सियासी, कौन सी, सियासी, सियासत जो आज के दिन तक चल रही है, ठीक है ना, मिस्टर जिन्ना से लेके आज के दिन तक चल रही है सियासी आज़ादी। मिस्टर जिन्ना भी यही कहता था ना कि सियासी आज़ादी सबको हासिल होगी, और मजहबी तौर पे आप जो दिल करते हैं आप करें, लेकिन सियासी जो है ना, सियासी हवाले से वो तमाम जो सियासत के पाबंद होंगे, मजहबी हवाले से नहीं, सियासी हवाले से तमाम जो है ना वो लोग
وہ نہ ہندو رہیں گے نہ مسلمان رہیں گے. یہ آپ میں آگے جا کے سناؤں گا. فی الحال میں واپس اسی پہ آتا ہوں. وہ لارڈ کرومر کہتا ہے کہ جی انگلستان اپنی تمام نو آبادیات کو 1908 میں یہ پالیسی بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ انگلستان اپنی تمام نو آبادیات کو سیاسی آزادی دینے کے لیے تیار ہے کہ جیسے ہی دانشوروں اور سیاست دانوں کی ایسی نسل تیار ہو جائے جن کے اندر انگریزی تعلیم رچی بسی ہو اور وہ انگلش کلچر کا مثالی نمونہ ہو جن کے اندر انگریزی تعلیم رچی بسی ہو اور وہ انگلش کلچر کا مثالی نمونہ ہو اور حکومت کے حصول کے لیے تیار ہو لیکن انگریز حکومت کسی حالت میں ایک لمحے کے لیے بھی آزاد اسلامی ریاست کو برداشت نہیں کر سکتی. ایک لمحے کے لیے بھی انگریزی حکومت آزاد اسلامی ریاست کو برداشت نہیں کر سکتی. جی ساتھیو، پیارے ساتھی، 1908 میں یہ لارڈ کرومر نے اسٹیٹمنٹ دی اور آج 2019 جا رہا ہے. کوئی دنیا کا ایک خطہ ایسا ہے جہاں پر کوئی ایک انچ بھی ایسی جگہ ہے جہاں پر اسلامی نظام منو نافذ ہو؟ کوئی ایک خطہ؟ دوڑائیے نظر، سوچئے، کوئی ایسی جگہ جہاں پر شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منو نافذ ہو؟ نہیں ہے نا. وہ اسی وجہ سے نہیں ہے کہ وہ آزاد اسلامی ریاست کو گوارا ہی نہیں کر سکتے اور تمام مسلم ممالک کو انہوں نے سیاسی آزادی دے رکھی ہے. اور سیاسی آزادی کے لیے آپ کو پتہ ہے ہمارے ہی مسلمان نوٹوں کے لیے، ووٹوں کے لیے مارے پھرتے. ایسا ہی ہے نا. آگے چلیے، ایک اور آپ کو حوالہ دیتا ہوں. کافی لمبی ریکارڈنگ ہو گئی ہے تو میرے خیال سے عقل مندان اشارہ کافی است سمجھنے کے لیے، سمجھداروں کے لیے اشارہ کافی ہے. تو اب آخری حوالہ دے کر کے میں اب آپ سے اجازت چاہوں گا. علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو کہ مسلمانوں کے رہبر ہیں، مسلمانوں کے مسیحا ہیں، انہوں نے اپنی شاعری میں کس قدر واضح طور پہ ہمیں یہ بات سمجھائی، بتلائی اور ہمیں اس سازش سے ہمیں آشنائی ہی اور مطلب ہمکنار ہمیں کیا کہ یہ جو تعلیم نہیں یہ زہر ہے، یہ تعلیم نہیں زہر ہے. فرماتے ہیں خوش تو ہیں ہم بھی جوانوں کی ترقی سے، مگر لب خنداں سے نکل جاتی ہے فریاد بھی ساتھ. ہم سمجھتے تھے کہ لائے گی فراخت تعلیم، کیا خبر تھی کہ چلا آئے گا الہاد بھی ساتھ. کتنی واضح طور پہ انہوں نے فرما دیا ہے کہ قدیم جو دینی مدارس ہمارے اسلاف کی ایک ترتیب چلتی آ رہی تھی، جیسے ہی کافروں نے اس سے ہمیں جدا کیا، ہمیں توڑا، اور نئی ترقی کی جو آج آگ لگی ہوئی ہے گھر گھر میں، حکمرانوں نے لگا رکھی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ خوش تو ہم بھی ہیں جوانوں کی ترقی سے، مگر لب خنداں سے نکل جاتی ہے فریاد بھی ساتھ. ہم سمجھتے تھے کہ لائے گی فراغت تعلیم، ہم سمجھتے کہ تعلیم آئے گی، بہت خوشحال ہو جائیں گے ہم لوگ، بڑے اپنے دین کے مطابق، اسلام کے مطابق زندگی بسر کریں گے، خوش رہیں گے، یہ وہ تمام معاملات اسلام کے مطابق ہو جائیں. کہتے ہیں نہیں، کیا خبر تھی کہ چلا آئے گا الہاد بھی صاحب، لادینت آ جائے گی، کفر آ جائے گا،
کافروں کی سازشیں، ان کے ہر طور طریقے ہمارے اندر داخل ہو جائیں گے. فرماتے ہیں اور اہل کلیسا کا نظام تعلیم ایک سازش ہے، ایک سازش ہے فقط دین و مربت کے خلاف. غور کیجئے ساتھی، گلا تو گھونٹ دیا. علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کے جو بچے اللہ اکبر شاہین ہوتے تھے، فولاد ہوتے تھے، وہ فرماتے ہیں گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، سکولوں کالج یونیورسٹیوں نے تیرا. کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ. فرماتے ہیں شکایت ہے مجھے یا رب خدا بندان مکتب سے، سبق شاہین بچوں کو دیتے ہیں خاک بازی کا. یہ اسکول کالج یونیورسٹی کے جو پروفیسر ہیں وہ خود بیچارے کافروں کے ٹٹو اور غلام ہیں، اور وہ ظاہر ہے وہ آگے وہی تعلیم دیں گے جو انہوں نے خود پائی، پڑھی سیکھی. کس کے لیے؟ 2 وقت کی روٹی کے لیے. تیرے صوفے ہیں افرنگی، تیرے کلین ہیں ایرانی، لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تن آسانی. عصر حاضر ملک الموت ہے تیرا جس نے، عصر حاضر ملک الموت ہے تیرا جس نے قبض کی روح تیری دیکھ کر تجھے فکر معاش. فیض فطرت نے تجھے دیدہ شاہی بخشا جس میں رکھ دی ہے غلامی نے نگاہ خفاش. جس میں رکھ دی ہے غلامی نے نگاہ خفاش. اقبال فرماتے ہیں غور تو کریں یار مسلمانوں یار، مغربی تعلیمی نوجوانوں کو اپنی قومی تاریخی روایات سے بیگانہ کر کے کافروں نے کیا کر دیا یار. مغرب کے جھوٹے معیار، ان کے جھوٹے نظریات، جھوٹی اقدار، جھوٹی تعلیم اور اپنے غلام در غلام بنانے کی سازشی تعلیم نے کیا کیا؟ ہماری نوجوان نسل کو کیا کر دیا؟ احساس کمتری کا شکار بنا دیا. بھونڈی تقلید کی ہم لوگوں نے ٹھان رکھی ہے، بھاگتے چلے جا رہے ہیں. ان کی خرابیوں کو پسے پش ڈال کر ہم انہی کا حصہ بنتے چلے جا رہے ہیں. یہ بتان عصر حاضر کے بنے ہیں مدرسے میں، یہ بتان عصر حاضر جو اسکول اور کالجوں میں تیار ہو رہے ہیں، نہ ادائے کافرانہ نہ تراشے حاضرانہ. اللہ اکبر. آپ کیا فرماتے ہیں عورت کی تعلیم کو لے کے؟ فرماتے ہیں جس علم کی تاثیر سے زن ہوتی ہے نازن، کہتے ہیں اسی علم کو ارباب نظر موت. بیگانہ رہے دین سے اگر مدرسہ زن ہے، عشق و محبت کے لیے علم و ہنر موت. فرماتے ہیں یہ تعلیم جو ہماری بہنیں بیٹیاں اسکولوں کالجوں میں پا رہی ہیں یہ تو برباد ہو رہی ہیں، کیونکہ اس تعلیم سے عورت ہی نہیں رہتی، وہ مرد بنتی چلی جا رہی. عورت کی نزاکت، اس کا حسن، اس کی نسوانیت ختم ہوتی چلی جا رہی. اب کوئی ادارہ دیکھیں، کرکٹ، فٹ بال، ہاکی، کوئی ایک ادارہ دیکھیں جہاں مسلمان کی بہن بیٹی عورت ہمیں دکھائی نہیں دیتی. جو گھر کی روشن چراغ تھی آج شمع انجمن بنی ہوئی ہے، شمع انجمن بنی ہوئی ہے. اور یہ مسلمان مرد تیری اور میری وجہ سے بنی. غور تو کرو یار، غور کرو ساتھیو، غور کرو. دنیا ہے روایات کے پھندوں میں گرفتار، کیا مدرسہ والوں کی تگو دو. کر سکتے تھے جو اپنے زمانے کی امامت، وہ کہنا دماغ اپنے زمانے کے ہیں پیرو. مقصد ہو اگر تربیت لالو بدخشاں، بے سود ہے بٹکے ہوئے خورشید کا پرتو. آج یہ تعلیم ہم جو لے رہے ہیں یہ کیا ہے؟ غور کیجیے، غور کیجیے ساتھیوں، غور کیجیے. تعلیم کے تیزاب میں ڈال اس کی خودی کو ہو جائے ملائم، تو چاہے جدھر سے خودی ہو علم سے محکم تو غیرت جبریل، خودی ہو عشق سے محکم تو سورہ اسرافیل. علامہ اقبال کا ایک شعر سنا کے اجازت چاہتا ہوں. فرماتے ہیں یہ مدرسہ یعنی کہ یہ سکول و کالج، یہ جوان
اسکول کالج یونیورسٹیوں کے اندر مدرسوں کے اندر کون ہے؟ نوجوان. یہ دیکھیں اس مرد کلندر کی، مرد مومن، مرد حق کی ذرا ترتیب دیکھیں. سبحان اللہ تعالی. فرماتے ہیں یہ مدرسہ، یہ جوان، یہ سرور و رنائی. ترتیب دیکھیں کہ سب سے پہلے یہ تعلیمی ادارے، ٹھیک ہے، اسکول کالج یونیورسٹیاں، پھر ان کے اندر کون ہے؟ نوجوان، ہماری امت مسلمہ کی نسل، ہمارے آپ کے بچے. پھر وہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ سرور و رنائی، کہ وہ مستیاں کر رہے ہیں، انجوائے کر رہے ہیں. ان کو اسلام کی الف بے کا بھی نہیں پتا، وہ سر سے لے کے پاؤں تک کافر بن چکے ہیں، لیکن ہمیں نظر نہیں آتا، ہمیں نہیں پتا کہ ہمارے بچے کے. اب ہمیں آنکھیں ہم لوگوں نے بند کر لی ہیں، لیکن اس مرد مومن کی آنکھیں کھل گئی تھیں. انہوں نے دیکھ لیا، انہوں نے فرما دیا یہ سکول و کالج، یہ نوجوان، یہ سرور و رنائی، انہی کے دم سے ہے میخانہ فرنگ آباد. فرماتے ہیں انہی کے دم سے ہے میخانہ فرنگ آباد. یہ مدرسہ، یہ نوجوان، یہ سرور و رنائی انہی کے دم سے ہے میخانہ فرنگ آباد. پھر ایک اچانک ایک شعر مجھے اور یاد آ گئے. علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ تعلیم کے تیزاب میں ڈال اس کی خودی کو، کہ مسلمان مومن فولاد کی طرح ہوتا تھا، آج بھی بن سکتا ہے، لیکن اس نے کیا کیا ہے کہ کافر کی طرف تعلیم پائی ہے تو وہ کیا بن گیا؟ فولاد. وہ ملائم موم بن گیا، وہ پگھل گیا. جب ہم لوگ پگھل گئے ہیں نا تو پھر کافر ہمیں اپنی مرضی سے ترتیب دے رہا ہے، شیپ دے رہا ہے، ہمیں اپنی مرضی سے وہ جو چاہتا ہے پرزہ بنا کے اپنے نظام کی مشینری میں فٹ کر دیتا ہے. علامہ اقبال فرماتے ہیں تعلیم کے تیزاب میں ڈال اس کی خودی کو، ہو جائے ملائم تو چاہے جدھر اسے پھیر. تو یہی بات ہے ساتھیوں. میں اجازت چاہوں گا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ پوری مشینری جو آج کے کافروں کے نظام کی پوری طرح سے حفاظت کر رہی ہے، اس کو لے کر کے چل رہی ہے اور یہ چلتی رہے گی، اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ رک جائے، آگے نہ مزید چلے، اور ہمارے یہ جو چلانے والے ہیں یہ بھی دوبارہ سچے پکے مسلمان بن جائیں، تو غور کیجیے. اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو تعلیمی اداروں سے نکالیں، اسکول اور یونیورسٹیوں سے، اور تمام علماء کرام، علماء حق بیٹھ کر کے اسلامی نظام تعلیم نصاب مرتب دیں جو قرآن و حدیث کے ساتھ مزین ہو، اور پھر وہ تعلیمی اداروں میں نافذ کیا جائے. اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی جو ہماری نسلیں تیار ہوں گی، ہمیں کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ وہ پھر کیا بن رہے ہیں انشاءاللہ تعالی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.